बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली दफ़ा हम आया नंबर 42 तक हमने पढ़ लिया था। आज हम 43 से आगाज़ कर रहे हैं। इससे पहले जो मज़मून हम पढ़ते आए हैं, मैं ज़रा एक दफ़ा फिर देख लेता हूँ। वो कौन से मज़ामीन थे जो हमने पिछले सेशंस में पढ़े सूरह निसा के हवाले से। आगाज़ में जैसा कि हमें मालूम है कि ये यतीमों के बारे में कुरान मजीद ने इस मौजू को उठाया था और उसके बाद विरासत के मौजू को ले लिया था। विरासत के मौजू के बाद निकाह तलाक और ख़ास तौर पे वो रिश्ते जिनसे निकाह जायज़ है और जिनसे निकाह जायज़ नहीं है, उस मौजू को ले लिया। और उसके बाद क्योंकि ये शरीयत का बयान था, शरीयत के बयान के बाद ज़ाहिर है कि कुरान मजीद में 2 तरह के ही मज़ामीन होते हैं, शरीयत होती है और हिकमत होती है। तो अभी तक जो कुछ हमने पढ़ा था वो शरीयत के पहलू से वो चीज़ें थी जिनको हम देखते आए थे। लेकिन हिकमत के पहलू को कुरान मजीद ने उस तरह हाईलाइट नहीं किया था। इसको एक आखिरी मज़मून के तौर पे, इस सूरह के आखिरी मज़मून के तौर पे ये आया नंबर 36 में ये मज़मून स्टार्ट होता है। और 36 का जो आगाज़ है, वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना, यहाँ से ये मज़मून शुरू होता है जिसमें अल्लाह ताला की ज़ात के हकूक़ हैं, इंसानों के हकूक़ हैं। इनका यहाँ तफ़सील के साथ ज़िक्र हुआ और बड़ी तफ़सील के साथ हमने इनको देखा था। उसके बाद यूँ ही ज़ाहिर है कि अल्लाह की इबादत की बात होती है, तो इसमें नमाज की बात होती है, उसमें ज़कात की बात होती है। तो ये जो हकूक़ हैं, हिकमत का पहलू है, ईमानियत का पहलू है, अखलाकियात का पहलू है, इसको लिया और उसके बाद फ़ौरी तौर पे ज़कात का पहलू जो है ना उसको ले लिया। अगली आयत 37 जो थी वो इन्फ़ाक़ फ़ी सबिलिल्लाह ज़कात के पहलू से थी। और यहाँ नमाज का ज़िक्र आता है, वहाँ ज़कात का ज़िक्र साथ-साथ ही आता है, पैरेलल ही आता है उसके। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो उसी तरीके से मज़मून आगे बढ़ रहा है। और अल्लज़ीना यबख़लूना व यअमुरूना अन्नास बिलबुख़्लि व यक्तुमूना मा आतहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही। ये दरअसल जो है ना जो बुख़ल का मज़मून है, ये इन्फ़ाक़ फ़ी सबिलिल्लाह का ही है। कभी कुरान मजीद जो है ना वो मुस्बत पहलू से बात करता है, कभी मनफ़ी पहलू से बात करता है। तो यहाँ बुख़ल का जो पहलू है वो मनफ़ी पहलू से उसको बात की है, लेकिन असल में ये मज़मून इन्फ़ाक़ फ़ी सबिलिल्लाह का ही है, ज़कात ही का है, सदाक़ात का ही ये मज़मून है। और यहाँ पे 2 बातें जो है ना वो आप लोगों को हाइलाइट करना चाहता हूँ, जो पिछली दफ़ा हमने जो ये सारी चीज़ें जो पढ़ी थी कि यहाँ अल्लाह की इबादत की बात की गई थी, तो वहाँ पे वला तुशरिकू का लफ़्ज़ भी आया था कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना गर्दानो, ठहराओ। ये यानी मुस्बत पहलू और मनफ़ी पहलू साथ-साथ चल रहे होते हैं। यानी एक बात एक पहलू से बात की और उसकी बिल्कुल जो उल्ट बात है, मुतज़ाद बात है, उसको भी नुमायाँ करके सामने रखा है। ऐसे ही जब जो है ना आगे मज़मून बढ़ा है, जिसमें इन्फ़ाक़ फ़ी सबिलिल्लाह की बात की गई, तो वहाँ बुख़्ल का जो पहलू है उसको सामने रखा। और ये कि जब इन्फ़ाक़ फ़ी सबिलिल्लाह कर रहे हो, तो बुख़्ल ना किया करो और जो कुछ तुम्हें अल्लाह ताला की ज़ात ने दिया है उसको छुपाया ना करो। छुपाया ना करो यानी ये कि मुट्ठी ना भींच लिया करो, बल्कि अल्लाह की राह में खर्च किया करो। और उसके बाद एक और पहलू था जो मनफी पहलू था, वो था रिया अन्नासी, कि लोगों को दिखावे के लिए जो है ना पैसे खर्च किया करो। तो यानी मुस्बत के साथ मनफी जो पहलू होता है वो भी साथ साथ कुरान मजीद बयान करता हुआ चला जाता है। आगे बात चली, आगे बात को बढ़ाया और उसके बाद ये जो आया है, जो आज की आया है, ये है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा तक़ूलून। अगर आप नीचे तर्जुमे में देखें तो तर्जुमा किया है, ए ईमान वालों, खुदा की बंदगी का जो तुम्हें हुक्म ऊपर दिया गया है। ये ऊपर दिया गया है, ये क्या चीज़ है? ये दरअसल ये तर्जुमे के अंदर नज़्म को परोने की एक कोशिश की गई है और तर्जुमे के अंदर जो बात कही गई है कि जो तुम्हें ऊपर हुक्म दिया गया है खुदा की बंदगी का, तो ये कौन-सा पहलू है जिसको ऊपर जाके जो है ना इसका रेफ़रेंस दिया है? वो पहलू वही है, वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअ, यानी अल्लाह की इबादत करो और किसी को उसका शरीक ना ठहराओ। ये पहलू है जिसको यहाँ यानी एक ब्रैकेट में रखा है ताकि नज़्म का जो पहलू है वो सामने रहे। यानी वो क्या पहलू है नज़्म का? यहाँ पे ये कि ऊपर इबादत की बात कही गई थी, खुदा की बंदगी की बात की गई थी, एक हुक्म दिया गया था और अब इबादत करनी है, तो इबादत किस तरीके से की जाएगी? ज़ाहिर है कुरान मजीद इसको जगह-जगह हाइलाइट करता है कि ये इबादत जो है ये
نماز کی صورت میں آپ کے سامنے آتی ہے، اور اس کا سب سے بڑا مظہر نماز ہے۔ یہ بھی بریکٹ میں رکھا ہے، مظہر یعنی اس کی یوں کہہ لیں کہ علامت، اس کا یعنی اگر اللہ کی عبادت کی جائے گی تو کس طریقے سے کی جائے گی، تو وہ نماز ہی ہے جس کو قرآن مجید سامنے پیش کرتا ہے۔ تو جبکہ ظاہر ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، تو اب اس سے متعلقہ جو ہے نا اس کی وضاحت مزید کرنی تھی، اس کو مزید کھولنا تھا، تو یہاں پہ اس پہلو کو یہاں پہ لے لیا ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ اوپر جو نماز پڑھنے کی، اللہ کی عبادت کرنے کے پہلو سے جو چیز تھی وہ تھی حکمت کا پہلو۔ حکمت کا پہلو یہ کہ نماز پڑھو اور یہ کہ والدین کے حقوق ادا کرو، یہ اخلاقیات کا مضمون تھا۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب اس کو ایک خاص شکل دے دی جاتی ہے تو وہ شریعت میں ڈل جاتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی ظاہر ہے کہ نماز کا جو پہلو ہے وہ شریعت کا پہلو ہے، اور اس کو پھر سے ہائی لائٹ کیا شریعت کے پہلو کو سامنے لاتے ہوئے کہ تم نشے کی حالت میں نماز کی جگہ کے قریب نہ جاؤ۔ ترجمے میں لکھا ہے نشے کی حالت میں نماز کی جگہ کے قریب نہ جاؤ۔ لا تقربو یعنی قریب نہ جاؤ نماز کے۔ نماز یہاں الصلاۃ جو لفظ آیا ہے اس کا معنی نماز بھی ہوتا ہے اور نماز کی جگہ بھی ہوتا ہے۔ یہ نماز کی جگہ کیوں لے لیا گیا، یعنی اس میں یہ خاص ایک جو معنی ہے وہ کیوں لے لیا گیا؟ ظاہر ہے کہ یہ پورا جو جملہ ہوتا ہے، پوری جو بات ہوتی ہے، ٹیکسٹ ہوتا ہے، اسی سے یہ مفہوم لیتے ہیں۔ یعنی کہ نماز کے پاس نہ جاؤ، تم جو ہے وہ نشے کی حالت میں ہو۔ سکارا یہ سکران کی جمع ہے، یہ جمع میں آیا ہے۔ جمع میں اس طرح کے ظاہر ہے کہ یہاں نشے کی بات کہی گئی ہے، اور یہ یہاں تک کہ تم یہ جان نہ لو کہ جو کچھ تم پڑھ رہے ہو، جو تو تم کہہ رہے ہو، اس کو تم جان لو کہ کیا پڑھ رہے ہو۔ اور ولا جنوبن یہاں پہ لفظ آیا ہے اس کے بعد کہ یہ جو جنب ہے یہ جنابت کی حالت کو کہا جاتا ہے۔ اور یعنی دونوں صورتوں میں نماز کی جگہ کے قریب نہ جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو اور جنابت کی حالت میں ہو، الا عابر سبیل، یہاں تک کہ تم جو ہے وہ محض گزرنا ہی مقصود ہو۔ عابر کا مطلب یعنی عبور کرنے والا۔ عبور کرنا اردو میں بھی لفظ یہ استعمال ہوتا ہے، اور یہ وہی لفظ ہے۔ جہاں تک کہ سبیل کا مطلب راستہ ہوتا ہے کہ تم اس راستے میں سے گزرنا ہی تمہیں مقصود ہو، تو پھر تو یہ کام کر سکتے ہو۔ حتیٰ تک تصل ہو، یہاں تک کہ تم جو نا غسل نہ کر لو۔ میں ترجمہ کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر میں واپس آتا ہوں۔ یعنی وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور تم اگر مریض ہو، او علی سفرن اور سفر پہ ہو، او جاء احد منکم من الغائط، اور تم میں سے کوئی ایک شخص جو ہے وہ آیا ہو نشیبی زمینوں سے۔ غائط کا مطلب ہوتا ہے نشیبی زمین۔ نشیبی زمین یہ ایک محاورہ ہے، جس طرح ہم جنگل پھرنا کہتے ہیں یا باہر جب رفع حاجت کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت جو عربوں کے ہاں جو محاورہ تھا اس کے لیے غائط کا لفظ بولتے تھے۔ لفظی معنی تو اس کا نشیبی زمین ہوتی ہے، یعنی وہ علاقہ جہاں دوسروں کی نظر سے ذرا بندہ جو ہے نا وہ چھپ جاتا ہے، دوسروں کی نظر میں نہیں آتا، دور چلا جاتا ہے آبادیوں سے، باہر نکل کے جب نکل آتا ہے اور اس کے بعد رفع حاجت کے لیے وہاں بیٹھتا ہے، تو اس کے لیے یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ تم رفع حاجت سے فارغ ہو کر آتے ہو۔ او لامستم النساء، اور یا یہ کہ تم نے عورتوں کو چھوا ہو، عورتوں سے چھوا ہو، یہ عورتوں کے ساتھ میاں بیوی کا جو تعلق ہے اس کے لیے لفظ آیا ہے، تم چھوا ہو۔ فلم تجدوا ماء، اور تمہیں پانی دستیاب نہ ہو، فتیمموا صعیدا، اور اس کے بعد تم پاک مٹی کے ساتھ، سعید کے بعد طیب کا لفظ آیا ہے۔ سعید کا مطلب مٹی ہوتی ہے، جو کرسٹ ہوتا ہے زمین کا اوپرلا حصہ، اس کو سعید کہتے ہیں۔ تو تم یعنی دیکھو، تم ارادہ کرو۔ تیمم کا جو لفظ ہے یہ ایک محاورہ، یہ ایک اصطلاح کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور لفظی ترجمہ بھی یعنی اس کا کر لیا جاتا ہے۔ استاد محترم نے اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے، یعنی دیکھنا، قصد کرنا، کوشش کرنا، یہ سارے اس کے معنی ہوتے ہیں۔ تو تم پاک مٹی کو دیکھو اور پھر کیا کرو، فامسحوا بوجوہکم، اور اس کے بعد تم اپنے چہروں کا مسح کر لو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کا مسح کر لو۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ معاف کرنے والی ہے اور غفور الرحیم ہے۔ جی، یہ تھا ترجمہ آیہ نمبر 43 کا۔ اب ہم واپس لوٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس آیہ کے اندر کیا چیزیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں۔ وہ یہ کہا گیا ہے کہ تم نماز کے قریب مت جاؤ، یہ نہیں کہا گیا کہ تم نماز مت پڑھو، یہ کہا گیا کہ تم نماز کے قریب مت جاؤ، اور اس کے بعد دو حالتیں ہیں جن سے منع کیا گیا ہے۔ یہ جو میں نے کہا تھا کہ یہاں صلاۃ کا مطلب نماز بھی ہو سکتا ہے اور نماز کی جگہ بھی ہو سکتا ہے، اس کی کئی ایک جو ہے نا کلوز ہیں اسی ٹیکسٹ کے اندر۔ تو یہاں پہ یہ نماز ہی کی جگہ کی بات کی گئی ہے، اور جب نماز کی جگہ کی بات کی گئی ہے تو ظاہر ہے انڈرسٹوڈ ہے یہ بات کہ نماز بھی اسی کے اندر شامل ہے، یعنی نماز کی جگہ قریب نہ جاؤ یعنی نماز نہ پڑھو، یہ اس کے اندر مفہوم بلٹ ان ہے۔
ہے اس کو جدا نہیں کیا جا سکتا، لیکن اصل میں یہ لفظ جو ہے یہ نماز کی جگہ کے قریب نہ جاؤ وہ ہے۔ اب یہ اس کی ریزنز دینی ہے کہ یہ نماز کی جگہ کا ہی کیوں لفظ استعمال کیا گیا، تو نیچے لفظ آیا ہے اللہ۔ اللہ کا جو مطلب ہے یہ ہے ایکسیپشن، اور جب یہ ایکسیپشن آتی ہے تو پچھلی بات سے ایکسیپشن آتی ہے۔ اللہ عابر سبیل کا لفظ آیا ہے کہ تمہیں یہ استثناء حاصل ہے کہ تم اس میں سے راستے میں سے گزر جاؤ، یعنی جس جگہ نماز پڑھی جا رہی ہے تو نماز کی جگہ کے لیے ہی لفظ ہوا ہے کہ اگر فرض کیا تمہیں، آج کے دور میں تو ہمارے پاس باؤنڈریز ہوتی ہیں، راستے ہوتے ہیں، بنے ہوئی جگہ ہوتی ہیں، ہم ان سے گزر جاتے ہیں، لیکن پرانے زمانے میں تو یہ صورتحال نہیں ہوتی تھی، وہاں کو باؤنڈری نہیں ہوتی تھی، مسجدوں تھی، تو آپ ان مسجدوں میں سے گزر جاتے تھے، یعنی وہی راستہ ہو جاتا تھا بعض اوقات آپ کی ضرورت کے لیے۔ تو اگر آپ نے گزرنا ہے تو اس کے لیے یہاں پہ ایکسیپشن لائی گئی ہے، اللہ آخری سبیل، تمہیں گزرنا ہی مقصود ہو۔ تو گویا کہ یہاں پہ الصلاۃ کا جو مطلب ہے وہ ظاہر ہے کہ نماز کی جگہ ہے۔ ایک کلو یہ ہے، دوسرا کلو یہ ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ کا لفظ آیا ہے، یہ نماز نہ پڑھو، اس کے لیے عربی کے کئی ایک لفظ لائے جا سکتے تھے، لیکن یہاں پہ لا تقربوا الصلاۃ کا لفظ لایا گیا ہے، تو یہ واضح کرتا ہے کہ یہ نماز ہی کی جگہ ہے۔ یہاں یہ جو بات کہی جا رہی ہے، اگر یہ محض نماز نہ پڑھنا ہوتا تو وہ کئی ایک محاورے ہیں جس سے یہ بات ادا کی جا سکتی تھی۔ یہ دو حالتیں ہیں یہاں پہ جس کا ذکر کیا گیا ہے، وہ حالتیں کیا ہیں کہ وہ ہے سکارا کا لفظ آیا ہے، یہ نشہ ہے۔ اب یہاں پہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن مجید کے اندر صرف خمر کا جو لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، جس سے ترجمہ کر لیا جاتا ہے انگور کی شراب جو ہے، اور اس کے بعد اس کو جنرلائز کر لیا جاتا ہے شراب کے طور پہ وہ لفظ کو، اور یہاں پہ جو لفظ ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ لفظ جو ہے سکارا یہاں آیا ہے، تو یہ گویا ہر طرح کے نشے کو کور کرتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر شریعت کا جو پہلو ہوتا ہے وہ بعض ایسی چیزیں ہیں وہاں پہ تدریجن اس کو لیا گیا ہے، تدریجن یعنی گریجولی اس کو لیا گیا ہے، اور شراب یہ حرام قرار دے دی گئی۔ اس کو تین یعنی دور ہیں جس میں یہ تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حکم جو اس کے بارے میں آیا تھا میں اس کو بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، وہ ہے یہ سورہ سورہ بقرہ میں ہم نے اس کو پڑھا تھا، وہاں پہ آیا نمبر 219 میں یہ آ چکا ہے مضمون، یسألونک عن الخمر والمیسر، یعنی یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ جوا اور شراب کیسی ہے، اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں جواب دیا گیا کہ اس میں جو ہے نا وہ گناہ بھی ہے اور نفع کی چیزیں بھی ہیں، وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور یہ کہا گیا کہ اخلاقی طور پہ جو اس کا گناہ ہے اس کے نفع سے کہیں زیادہ ہے، یعنی گناہ کے پہلو کو یہاں پہ ہائی لائٹ کیا گیا، لیکن یہاں پہ کوئی ابسلیوٹلی اس کو منع نہیں کیا گیا، روکا نہیں گیا، یہاں ایک طرح کی ترغیب دی گئی کہ یہ ایک بری چیز ہے۔ اس کے بعد اب یہ دوسری جگہ ہے جس جگہ پہ آپ کے قرآن مجید نے جو ہے نا یہ کہا کہ جب نماز کی حالت میں ہو تو تم اس حالت میں نشہ نہیں کر سکتے، یعنی اس کے باہر جو ہے نا وہ ایک طرح کی وہ گنجائش تھی، تدریجاً ظاہر چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، تو ابھی نماز کے لیے یہ روکا گیا ہے، اور یہ کہ کب اس کو مستقل طور پہ روکا گیا ہے وہ ہمیں جا کے سورہ مائدہ میں جو ہے نا پتہ چلتا ہے۔ سورہ مائدہ میں جو ہے نا وہ یہ بات جو کہی گئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، وہاں پہ بھی جو ہے نا اگر آپ دیکھیں تو اس کی آیا نمبر 90 ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو یہ جو شراب ہے، جوا ہے، اور انصاب ہیں، انصاب تھانوں کو کہا جاتا ہے جن پہ جو ہے نا غیر اللہ کے نام پہ جانور چڑھائے جاتے ہیں، اور ان جگہوں کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ازلام ہے، یہ قسمت کے تیر ہیں، یہ چار چیزیں ہیں جن کو اکٹھے جو نا ایک شامل کر کے اس کے بعد کہا کہ رجسم من عمل شیطان، یہ ساری کی ساری جو ہیں گندے شیطانی کام ہیں۔ اس کے بعد کہا گیا فاجتنبوہ، اور ان سے بچو، یہ بچنا ہی دراصل جو ہے نا حرمت اس کی جو ہے نا یہاں پہ نمایاں ہوتی ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم جو ہے نا فلاح پاؤ۔ یہ سورہ مائدہ میں جا کے یہ اس کو مکمل طور پہ یعنی اس پہلو سے منع کر دیا گیا مسلمانوں کو کہ ان کے قریب نہ جاؤ۔ یہ دوسرا دور ہے جس میں ابھی نماز کے پہلو کو سامنے رکھا ہے کہ نماز کی حالت میں نشے کے قریب نہ جاؤ، اور اس میں جب یہ کہا گیا
وقت اب یہاں پہ دوسری چیز بھی ساتھ ہی شامل کر لی. دوسری چیز کون سی شامل کر لی؟ حالت جنابت. اگر ہم نشے کی حالت اور جنابت کیا چیز ہے؟ جب میاں بیوی کا تعلق قائم ہوتا ہے یا اور جنسی خواہش انسان جو ہے نا وہ یا پوری کرتا ہے یا جو ہے نا خواب میں سوئے ہوئے جو ہے نا وہ فارغ ہو جاتا ہے، تو اس طرح کی جو صورتیں ہوتی ہیں ان سب کے لیے یہ جنابت کی حالت کہا جاتا ہے. جنابت کی حالت یعنی اس کیفیت کو یہ جنابت کہا جاتا ہے جب انسان کے اوپر وہ والی یہ صورتحال ہوتی ہے اور وہ حالت جنابت میں ہوتا ہے. تو اس وقت کو بھی منع کر دیا گیا کہ جب تم حالت جنابت میں ہو تو اس وقت بھی مسجد میں نہ جایا کرو یا نماز کی جگہ پہ نہ جایا کرو. دونوں کو اکٹھا ایک ہی پیکج میں رکھا ہے، ایک ہی بات دونوں کو ملا کے کہی ہے، نشے کی حالت میں بھی اور حالت جنابت میں بھی. اب آپ ان دونوں کو ریلیٹ کریں گے تو آپس میں کیا تعلق بنتا ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے عقل کی نجاست اور ایک چیز ہوتی ہے جسمانی نجاست. ان دونوں کو اکٹھا شامل کر کے یہاں قرآن مجید نے رکھا ہے. عقل کی جو نجاست ہے وہ نشہ ہے. یعنی اگر ہم ناپاکیزگی کا جو لفظ ہے، جو نجاست کا لفظ میں بول رہا ہوں، یہ عقل کی نجاست جو ہے جب لاحق ہوتی ہے تو وہ اصل میں نشے کی حالت ہوتی ہے. جسمانی نجاست جو ہے جب لاحق ہوتی ہے تو وہ جنابت کی حالت ہے. ان دونوں کو اکٹھا رکھ کے جو ہے نا یہاں پہ بات کہی گئی ہے. یعنی یہ کہ اسلام بنیادی طور پہ طہارت چاہتا ہے، پاکیزگی چاہتا ہے اور تزکیہ چاہتا ہے، خواہ وہ جسمانی ہو، خواہ وہ عقلی ہو، خواہ وہ اخلاقی ہو. تو یہاں پہ عقلی اور جسمانی نجاست دونوں کو اکٹھے ملا کے بات کہی ہے. جب جسمانی نجاست ہوتی ہے تو اس کے بارے میں ہم متنبع رہتے ہیں، واضح رہتے ہیں، لیکن بعض اوقات جو اخلاقی نجاست ہوتی ہے یا جو عقلی نجاست ہوتی ہے وہ نمایاں نہیں ہوتی. تو قرآن مجید نے دونوں چیزوں کو اکٹھے کر کے یہاں رکھا ہے کہ یہ عقل کی نجاست ہے، اس سے بھی بچو، اور یہ کہ جو جسمانی نجاست ہے اس سے بھی بچو. اور بچو کا کیا مطلب؟ یہ کہ نماز کی جگہوں کے قریب نہ جاؤ. اب یہاں پہ جو نجاست جسمانی نجاست ہے، اس کے ساتھ جو عورتوں کا حیض ہے، نفاس ہے، وہ بھی اس کے اندر شامل کر لیا جاتا ہے کہ جب مرد بھی اس طرح کی جنابت کی حالت میں ہوتے ہیں یا عورتیں بھی جب اس طرح کی جنابت کی حالت میں ہوتی ہیں یا ان کو حیض ہوتا ہے یا نفاس ہوتا ہے تو وہ مسجد کی جگہیں جو ہے نا ان کے قریب نہ جاؤ. یہ جو مسائل فقہی مسائل ہوتے ہیں ہمارے، جس میں یہ کہا گیا کہ عمرے میں جائیں یا حج پہ جائیں اور عورتیں وہاں حیض و نفاس کی جو ہے نا کیفیت سے گزر رہی ہوں تو یعنی حرم میں نہ جائیں، یہ ایک ظاہر مسئلہ اٹھتا ہے. وہ بھی ظاہر ہے کہ اسی سے جڑا ہوا ہوتا ہے. یا مسجدوں کے اندر جو ہے نا جب وہ جاتی ہیں تو اگر وہ اس دور میں سے گزر رہی ہیں تو مسجد کے قریب نہ جائیں. مردوں کے لیے بھی اسی طرح حکم ہے. ظاہر ہے کہ جنابت کا پہلو اس میں یہ آ جاتا ہے تو یہ مسجدوں کے قریب جو ہے نا وہ نہیں جانا جائے. ہاں اگر تمہیں کوئی ضروری کام کے لیے گزر جانا پڑتا ہے تو وہ گزرا جا سکتا ہے، لیکن اصل چیز جو ہے وہ نماز ہے. نماز کے لیے وہاں نہیں جایا جا سکتا. یعنی اصل فنکشن جو ہے جگہوں کا وہ نماز ہی کا کام ہوتا ہے. تو اس میں دو چیزیں ہائی لائٹ ہو گئیں، ایک یہ کہ اس مسجد کی جو ہے نا طہارت کو قائم رکھنا ہے، اور دوسرا یہ کہ اپنی طہارت کو قائم و دائم رکھنا ہے. یہ دونوں عقلی نجاستیں اور جسمانی نجاستیں. یہ عقل کی جو نجاست ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو جو سورہ مائدہ کے اندر جو لفظ آیا ہے وہ رزق کا لفظ آیا ہے. رزق اب اٹ سیلف کیا چیز ہے؟ وہ یعنی ناپاک، یعنی اس کو کہا جاتا ہے، غلاظت کو کہا جاتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہیں جن کو یہاں پہ شامل رکھا ہے. اور اس کے بعد جب جنابت کی بات کہی گئی تو اس کے لیے کہا گیا کہ حتیٰ تک تسیلو، یہاں تک کہ تم غسل کر لو. اب یہ غسل کا جو پہلو ہے یہ محض غسل کرنا نہیں ہے. لفظ اس کے لیے تک تسیلو کا آیا ہے، یعنی پورے اہتمام کے ساتھ غسل کرنا ہے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حالت ہوتی ہے جنابت کی، اس کے بعد باقاعدہ جو ہے نا ایک سنت کے طور پہ اس کو انٹروڈیوس کروایا ہے. اور اس سنت کے طور پہ جس قدر وہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، ایک اہتمام کے ساتھ جو ہے نا نہایا جاتا ہے، جس میں ایک طرح کا وضو کیا جاتا ہے اور وہ جگہیں جو صاف کرنے والی ہوتی ہیں ان کو صاف کیا جاتا ہے، ایک پورے اہتمام کے ساتھ جو ہے نا غسل کیا جاتا ہے. یہ اس پہلو کو یہاں پہ تک تسیلو کا جو ہے نا لفظ اس کو نمایاں کرتا ہے. اب جب کہ یہاں غسل کی بات کہی گئی تھی تو نماز کی بات کہی گئی تھی کہ ظاہر ہے کہ جب ایک بندہ جنابت کی حالت میں ہوتا ہے اور اسے باہر نکلنا ہے تو وہ کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ وہ غسل کے ذریعے سے ہی نکلا جا سکتا ہے. اب کیا کرتا ہے قرآن مجید کہ ایک چیز بیان کرتا ہے بطور شریعت، اور اس کے بعد ایک اگلی چیز ہے وہ رخصت بیان کر رہا ہوتا ہے. یعنی وہ ایسے ایریاز آ جاتے ہیں جہاں انسان کو رخصت چاہیے ہوتی ہے، ذرا سہولت چاہیے ہوتی ہے، ان کو بھی ساتھ ساتھ بیان کر رہا ہوتا ہے. تو اب وہ رخصت کا پہلو ہے جس کو نمایاں کیا جائے گا غسل کے بعد. وہ کیا ہے؟ اگر تمہیں جو ہے نا تم مریض ہو
یا سفر پہ ہو، یا تم میں سے کوئی جو ہے نا نشیبی علاقوں سے رفع حاجت کر کے آیا ہو، یا اپنی بیویوں کو چھوا ہو۔ یہ 4 چیزیں ہیں، پہلا مریض ہونا، سفر پہ ہونا، اور رفع حاجت کر کے آنا یا بیویوں کو چھونا اور تمہیں پانی دستیاب نہ ہو۔ پانی دستیاب نہ ہو، اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ اب یہ رخصت کا جو پہلو ہے اس کو نمایاں کرنا ہے۔ پھر تمہیں پاک مٹی کی طرف جو ہے نا ارادہ کرنا ہے، کوئی پاک مٹی مل جائے، اور اس کے بعد اس مٹی کے ذریعے سے تم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو مسح کرنا ہے۔ مسح کا جو طریقہ ہے وہ بھی اسی آیا کے اندر بتا دیا گیا ہے۔ مسح جب کیا جاتا ہے تو پہلے زمین پہ ہاتھ مارا جاتا ہے، اپنے ہاتھ جو ہے نا جھاڑے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جھاڑنے کے بعد چہرے پہ ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ مسح کیا جاتا ہے۔ پہلے چہرے پہ مسح کیا جاتا ہے، ایک ہی دفعہ مسح کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہاتھوں کا مسح کیا جاتا ہے، یعنی اسی ترتیب کے ساتھ جو جہاں پہ بیان کی گئی ہے۔ یعنی یہ وضو کا جو ہے یعنی تیمم اس کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ یہ سورہ جو ہے اگلی سورہ کے ساتھ ایک جوڑا بن کے آتی ہے۔ پورا وضو کا جو طریقہ ہے پھر وہ اگلی سورہ کے اندر جو ہے اس کو بیان کر دیا جائے گا، لیکن یہاں پہ صرف اس کا ایک خاص پہلو جب جو ہے نا تیمم کیا جائے گا تو وہ کیسے کیا جائے گا، اور وہ جو رخصت ہے بیان کر دی گئی ہے، یہ کن کن جگہوں کے لیے رخصت بیان کر دی گئی ہے۔ یہ تقریباً جملہ پہلو ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی ان کو یہاں پہ نمایاں کر کے جو ہے نا بتا دیا کہ ان حالتوں میں اگر پانی دستیاب نہ ہو تو پاک مٹی کی طرف جائیں۔ پاک مٹی کے مطلب ضروری نہیں ہوتا کہ بعض اوقات آپ مٹی ہی آپ کو دستیاب ہو، بعض اوقات آپ سفر کر رہے ہیں تو پھر آپ کو جو آپ کے سامنے جو کچھ بھی ہوتا ہے، جس طرح کاغذ ہو سکتا ہے لیدر ہو سکتا ہے کپڑا ہو، یعنی ایک طرح کی زمین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق جو ہے نا ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی ڈسٹ پڑی ہوئی ہونی چاہیے، یا اس طرح کی کوئی چیز ہونی چاہیے جس سے جو ہے نا آپ یہ تیمم کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں، جہاز میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، پانی کا ملنا دستیاب مشکل ہو جاتا ہے، ایسے گاڑی کے اندر سفر کر رہے ہوتے ہیں، ٹرین کے اندر سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس طرح کی صورتحال میں باقی جو آپ کے ساتھ جو ذرائع موجود ہیں، جس طرح میں نے بتایا کاغذ ہے، چمڑا ہے، کپڑا ہے، آپ ان سے بھی مسح کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ بات کہی، اور اس کے بعد مسح کا جو ہے وہ طریقہ بھی بتا دیا گیا، اور وہ ساری چیزوں کو جو ہے نا اکٹھا کر کے یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اس میں ایک چیز پہلو جو نمایاں ہوتا ہے کہ کیا پھر جو ہے تیمم سے آ، کیا وہ پاکیزگی حاصل ہو سکتی ہے یا وضو سے حاصل ہوتی ہے؟ یقیناً نہیں ہوتی، لیکن کیونکہ یہ ایک مزاج ہے اسلام کا، قرآن مجید کا، کہ اگر ایک چیز جو اصل اپنی مطلوب ہے، مقصود ہے، وہ وضو ہی ہے ہر حالت میں، لیکن اگر اس سے آپ نیچے اتراتے ہیں، آپ ایک سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ایک رخصت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو پھر قرآن کیا کرتا ہے؟ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اس کو علامت کے طور پہ اس کو قائم و دائم رکھا جائے۔ علامت کے طور پہ اس میں کون سی ایسی علامت ہے؟ یعنی وضو جو ہے اصل میں پانی کے ساتھ کیا جاتا ہے، پانی ہی دستیاب نہیں ہے، تو اب ہم نے ایک طرح کی جو اس سے ملتی جلتی صورت ہے اس کو استعمال کرنا ہے، اس کو رخصت کہا جاتا ہے، اس کو سہولت کہا جاتا ہے، تو یہ علامت کے طور پہ تیمم کیا جاتا ہے۔ اس سے گو کہ وہ صفائی حاصل تو نہیں ہوتی، لیکن اس سے ایک طرح کا جو طبیعت کے اندر جو میلان ہوتا ہے کہ یوں ہی آپ اصل حالت میں لوٹ آئیں گے، تو اس کے بعد آپ کو وہ سہولت میسر ہو جائے گی، لیکن اس دوران تک آپ جو ہیں وہ اس کو تیمم کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کہا ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ درگزر کرنے والی ہے اور بخشش فرمانے والی ہے۔ یہ ایک طرح کا یعنی اس سے پہلے یعنی ایک یوں کہہ لیں حذف ہوا ہے، اور حذف کیا ہے؟ وہ مضمون جیسا کہ ہم جانتے ہیں رخصت کا مضمون تھا، تو اس کو بریکٹ میں رکھا ہے استاد محترم نے، اللہ نے تمہارے ساتھ یہ رعایت فرمائی ہے، یعنی یہ تمام تیمم کی جو رعایت فرمائی ہے کہ وضو سے اور غسل سے نیچے اتر کے جو ہے نا آپ اسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یعنی یہ ساری چیزیں ہیں، یعنی جنابت میں بھی آپ جو ہے نا تیمم کر سکتے ہیں۔ یہ جو لامستم النساء ہے، اپنی بیویوں کو چھو کر آئے ہو، یعنی تعلق جو قائم کیا ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے نا آپ پانی دستیاب نہیں ہے تو وہاں پہ بھی آپ یہ کام تیمم کر سکتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے رعایت فرمائی ہے، اس کے لیے کہا کہ اللہ درگزر کرنے والا، عفو کا لفظ آیا ہے، یعنی وہ آپ سے اس کا تقاضا نہیں کر رہا کہ آپ ان حالتوں میں بھی لازمی طور پہ پانی آپ ڈھونڈیں اور اس کے بعد یہ کام کریں۔ اللہ درگزر کرنے والا ہے، اللہ نے خود اجازت دی ہے، معاف کرنے والا ہے، بخشش فرمانے والا ہے۔ یہ کہ اس میں بھی کوئی کمی اور کوتاہی رہ جاتی ہے، غفور کا لفظ آ گیا ہے، غفور کا لفظ ہمیشہ کوتاہیوں کے لیے، تقصیر کے لیے اور گناہوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی اس میں بھی اگر آپ سے کوئی پرابلم ہو جاتا ہے، کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے، کوئی اور جو ہے نا چھوٹی موٹی کمی اور کوتاہی ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ
تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والی ہے۔ عمومی طور پہ یہ اس چیز کی بھی نفی ہو جاتی ہے جس میں ہمارے ذہنوں میں یہ چیز بیٹھی ہوتی ہے کہ اگر ہم رخصت استعمال کریں گے تو کیا ایسے گناہ نہیں ہوتا، یا مذہبی ذہن جو ہے نا عمومی طور پہ یہ ایک سوال اٹھا دیتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی غفور کا جو لفظ ہے بڑا اہم لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات معاف فرمانے والی ہے۔ اس قدر جو ہے نا وہ بندے کو بہت زیادہ جو ہے نا اس کے پیچھے نہیں پڑ جانا چاہیے، جو سہولت اور جو رخصت دی ہوتی ہے اس سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ پہلو ہے جو اس میں ابھی تک بیان ہوا ہے۔ یہاں پہ 3 لفظ ہیں، آگے جو بیان ہوا اس کے بعد سوالات لے لیتے ہیں اگر کوئی ہے۔ یہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ جو جنابت کا جو پہلو ہے اگلے صفحے پہ، اس طرح جنابت کا انقباض بھی اس انشراح اور حضور قلب کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ مشکل جو الفاظ ہوتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے ان کو بھی ساتھ ساتھ سمجھ لیا جائے۔ جنابت کی حالت میں کیوں جو ہے نا وہ غسل قرار دیا گیا ہے، اس کے لیے یہاں پہ بات کو کھولا ہے کہ جنابت کی حالت ایک طرح کی انقباض کی ہوتی ہے۔ انقباض کیا ہوتا ہے؟ یہ یوں کہہ لیں کہ تنگی ہونا، تنگ ہونا، قبض سے ہے نا تنگ ہونا، یعنی ایک طرح کی انقباض ہوتا ہے، یعنی جس سے طبیعت جو ہے وہ سستی کا شکار ہوتی ہے، تنگی کا شکار ہوتی ہے۔ اور اس کے بالکل اپوزٹ 2 الفاظ استعمال کیے ہیں، انشراح اور حضور قلب۔ انشراح کا مطلب ہوتا ہے وسیع ہونا، وسعت ہونا، اور وسعت ہونا یعنی جس سے آپ کا دل چاہتا ہو، آپ کا ملان ہو کہ یہ میں کام کروں۔ تو جو ملان کی رکاوٹ ہوتی ہے وہ انقباض ہوتا ہے، یعنی آپ کے اندر وہ خوشی نہیں آنے دیتا، وہ آپ کے اندر وہ سکون نہیں آنے دیتا، کیونکہ انقباض ہے نا، آپ کے اندر ایک تنگی ہے اور اس تنگی کی حالت سے آپ انشراح تک جانا چاہتے ہیں، حضور قلب تک جانا چاہتے ہیں۔ حضور قلب کیا ہے؟ یہ بیسیکلی یوں کہہ لیں کہ ایک طرح کی توجہ ہے، یکسوئی ہے، آپ کو یعنی وہ توجہ نہیں دے سکتے، وہ یکسوئی نہیں حاصل کر سکتے جب آپ جنابت کی حالت میں ہوتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اس پورے پیراگراف میں بیان کی گئی ہیں۔ کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں اس پیراگراف کے بارے میں۔ شکر صاحب، ایک عمومی سوال ہے کہ بعض اوقات مرد و خواتین جو ہے نا بہت زیادہ پانی ٹھنڈا ہوتا ہے سردی میں، تو اس وقت جو ہے نا وہ مطلب غسل کرنے سے اجتناب کرتے ہیں یا وضو کرنے سے اجتناب کرتے ہیں اور نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس صورت میں مطلب پانی ٹھنڈا ہونے کی صورت میں کیا حکم ہے کہ نہیں پانی دستیاب تو ہے لیکن بہت زیادہ ٹھنڈا ہے اور اس کو جو ہے نا وہ اوائڈ کرتے ہیں لوگ، تو اس کے لیے کیا؟ یہاں پہ لفظ مریض کا آیا ہے، سفر کا آیا ہے، تو بعض اوقات پانی دستیاب ہوتا ہے، یعنی مریض ہونے کی صورت میں بھی پانی دستیاب ہوتا ہے، سفر میں بھی پانی دستیاب ہوتا ہے۔ مرض کی نوعیت اس طرح کی ہوتی ہے کہ آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے، یہ سارے امکانات ہوتے ہیں، یا جو ہے نا اگر پانی استعمال کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کی طبیعت خراب ہو جائے، یہ سارے پہلو ہوتے ہیں نا۔ تو اب ہم نے یہاں سے عقلی سفر طے کرنا ہے کہ کیا عام حالات میں پانی ٹھنڈا کوئی اتنا ٹھنڈا ہے کہ آپ کے لیے مصیبت کا باعث بن جائے، آپ کے لیے کوئی بیماری کا لاحق ہو جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے، لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ پانی ٹھنڈا اس قدر ہوتا ہے کہ ان کی طبیعت اس سے خراب ہو جاتی ہے۔ اگر یہ صورتحال ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں اللہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف فرمائے گا۔ یہ آخر میں فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، یعنی جو بھی فیصلہ آپ کرتے ہیں یہ آپ نے خود کرنا ہے، اپنی طبیعت کو سامنے رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ اگر واقعتاً آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ ٹھنڈے پانی کے ساتھ اس کے بعد کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے لوگوں کے ساتھ، تو پھر بھی ظاہر ہے کہ فیصلہ آپ ہی نے کرنا ہے۔ اس کے بعد سفر کی صورتحال میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس پانی ہو، لیکن وہ جو پانی ہو وہ اتنا تھوڑا ہو کہ اگر آپ وضو کے لیے استعمال کریں گے تو ہو سکتا ہے یہ پینے کے لیے تھوڑ جائے، یا جانوروں کو پلانے کے لیے جو ہے نا پانی میں کمی آ جائے، یا جو ہے نا اگر آپ اس غسل کرنے ہی بیٹھ گئے ہیں سفر میں تو یہ بھی امکان ہوتا ہے کہ آپ قافلے سے چھوٹ جائیں۔ پرانے زمانے میں ظاہر ہے قافلوں میں جایا کرتے تھے، تو یہ علل اطلاق جو ہے اس پہلو سے اس چیز کو نمایاں کر دیا کہ اگر آپ مریض ہیں یا سفر پہ ہیں تو آپ اس کو تیمم ہی جو ہے نا یعنی تیمم کر سکتے ہیں، اور پانی دستیاب نہیں ہے۔ یہ وہ صورتیں جن کو نمایاں کر دیا گیا۔ بالآخر فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے، یعنی جو شریعت کا بیان ہوتا ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہے راستہ، لیکن اس کے بعد عملاً کیا ہوتا ہے اگر آپ فتویٰ لینے جائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ تو مشکل ہو جاتی ہے چیزوں کو بعض اوقات اس طرح لینے میں، لیکن بالآخر فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ اگر ایک شخص بیمار نہیں ہے اور پانی ٹھنڈے تک جو ہے نا وہ مسئلہ بن جاتا ہے اس کے ساتھ، تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں چھوٹ دی جا سکتی ہے۔ یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ اگر یہ صورتحال پیدا نہیں ہوتی تو یقیناً ظاہر ہے کہ اس میں وضو ہی کیا جائے گا۔ یہ وہ پہلو ہے جس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ کوئی اور سوال جی؟ جی جی۔ یہ جو نشے
تم نشے کی حالت میں ادھر نماز کے قریب نہ جاؤ، یہاں سے لے کر جو بات سٹارٹ ہوتی ہے جی جی یہ سب سنت کے ذیل کی چیزیں ہیں، کہ مطلب سنت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پتہ چل گیا ہوگا، لیکن ان کو الگ سے قرآن میں بیان کرنا ہے۔ اور جیسے وضو ہے، وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، جی جی وہ بھی اس طرح قرآن مجید میں بیان نہیں ہوئی، وہ سنت سے پتہ چلتی ہے۔ تو جی یہ جی بہت اچھا سوال ہے جی۔ سوال یہ ہے کہ یہاں پہ سنت اور قرآن کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ سنت بھی ایک مستقل بالذات جو ہے نا سورس ہے، یعنی وہ اپنی ذات میں ایک مستقل چیز ہے، قرآن سے ہٹ کے ایک مستقل چیز ہے۔ قرآن بھی جو ہے نا جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو دو چیزوں پہ مشتمل ہے، ایک سنت ہے، ایک قرآن ہے۔ قرآن تو سمجھ آ گئی، کیا یہ چیزیں اوورلیپ بھی کرتی ہیں؟ یقیناً اوورلیپ کرتی ہیں۔ کچھ چیزیں جو سنت کی ہیں، وضو ہو، نماز ہو، یہ اصلاً جو ہے وہ سنت ہے۔ قرآن جب ان کا ذکر کرتا ہے تو وہ بعض جگہوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے، جو چیزیں ان کی نظر سے اوجھل ہو چکی ہوتی ہیں، یا جو ہے نا ان کے اندر کوئی ایشو آ چکا ہوتا ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کی جو روایت ہے، پھر قرآن مجید اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ تو یہاں پہ بیسیکلی جو سنت سورس ہے اس کی چیزیں بھی قرآن مجید اٹھاتا ہے اور اس کو پھر جہاں بیان کر رہا ہوتا ہے، لیکن سنت اپنی ذات میں مستقل ایک سورس سے علیحدہ سے موجود ہے، اس کی چیزیں اٹھا کے قرآن بیان کر رہا ہوتا ہے، قرآن کی چیزیں اٹھا کے سنت بھی جو ہے نا چیزیں استعمال کر رہی ہوتی ہے، چیزیں اوور لیپ بھی ہوتی ہیں۔ لیکن اس میں یہ چیز سامنے رہنی چاہیے کہ جو چیز سنت کی جگہ سے اٹھ کے آئی ہے اس کو سنت ہی کی جگہ رکھ کے دیکھنا چاہیے، اور جو کچھ قرآن میں بیان آ گیا ہے جس پہلو سے آیا وہ اتھارٹی ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ اصلاً کہاں سے اٹھی ہوئی چیز ہوتی ہے؟ وہ سنت سے اٹھی ہوتی ہے، قرآن سے اٹھی ہوئی چیز وہ نہیں ہوتی۔ تو یہاں پہ جو وضو کا پہلو، تیمم کا پہلو ہے، یہ اصلاً سنت ہی کا پہلو ہے، قرآن نے اس کے خاص پہلو کو نمایاں کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہاں پہ جنب کو جو ہے حالت جنابت کو لے لیا ہے، تو کیا حیض اور نفاس کو شامل نہیں کیا جائے گا اس میں؟ تو وہ سنت کا پہلو ہے، کیونکہ وہ سنت کی جگہ جو ہے نا وہ اس طریقے سے بیان ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جو ہے سیدہ عائشہ کا بڑا مشہور معروف واقعہ ہے کہ حج کرنے کے لیے آتی ہیں اور ان کو جو ہے نا وہ عمرہ کرنے سے جو ہے نا طواف کرنے سے منع کر دیا گیا۔ کیوں کر دیا گیا؟ یعنی وہ سنت کی چیز تھی، یعنی اس حالت میں بھی، جنابت کی حالت ہو، حیض و نفاس کی حالت ہو، اس حالت میں بھی جو ہے نا وہ عورتیں مسجد کے قریب نہیں جا سکتی۔ مرد کے لیے تو ظاہر ہے کہ جنابت کی حالت ہے کہ مسجد کے قریب نہیں جا سکتا۔ ہمارے ہاں عمومی طور پہ آج کل مسجدوں کے اندر ہمارے کو سوشل جو ہے نا وہ ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں، خواتین جاتی ہیں، تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے جب مسجد میں وہ جاتی ہیں، یا نکاح ہوتا ہے بعض اوقات ہمارے یہاں پاکستان میں جو ہے نا اس چیز کو بھی سمجھ لیا جاتا ہے کہ مسجد میں ہی نکاح پڑھا جائے گا، تو اس چیز کا خیال رکھا جائے گا کہ وہاں مسجد کی جو ہے نا وہ ایک طرح کی تقدیس جو ہے نا وہ قائم رہے۔ یہ چیز ہے جس کو سامنے رہنا چاہیے۔ جی کوئی اور سوال؟ جی چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں تو ابھی تک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے یہ تھا اہل ایمان کو خطاب کیا گیا تھا۔ اس کا سورہ کا جو پہلا حصہ ہے وہ یہاں پہ مکمل ہو جاتا ہے۔ پہلے حصے میں ہم نے کیا کیا چیزیں دیکھی؟ یتیموں کے حوالے سے چیزیں تھیں، اس کے بعد وراثت کے حوالے سے چیزیں تھیں، اس کے بعد وہ رشتے ہیں جو جائز ہیں نکاح کے لیے ان کا یعنی مضمون اٹھایا گیا تھا، اور آخری بات جو ہے یعنی یہاں پہ مضمون آیا تھا وہ اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے مخالفت میں جو چیزیں رکھی گئی تھیں وہ شرک تھا۔ اس کے بعد زکوٰۃ کی، انفاق فی سبیل اللہ کی بات کی گئی تھی، اور اس کی مخالفت میں بخل کو جو ہے لے آیا گیا تھا، اس کی مخالفت میں شو آف کرنے کو جو ہے لے آیا گیا تھا، اور ایسے ہی جب اللہ کی عبادت کی بات کی گئی تھی تو اس کے اندر سے نماز نکلی۔ نماز ہی ظاہر اس کا مظہر ہے۔ تو اب نماز کو کون کون سی چیزیں ہیں جو باطل کر دیتی ہیں؟ نماز ظاہر ہے کہ اس کی مخالفت کو لینا ہے، یعنی اس کی جو متضاد بات ہے اس کو لینا ہے، تو کہا گیا تھا سکارا، اور اس کے بعد جنابت کی حالت ہے، یہ وہ حالتیں ہیں جو نماز کو ختم کر دیتی ہیں، باطل کر دیتی ہیں۔ یہ پہلو بھی ظاہر سامنے رہنے چاہیے نظم کی صورت میں۔ یہ مضمون جو ہے مکمل ہو جاتا ہے یہاں پہ آ کے سورہ کا۔ اب اس کے بعد جو دوسرا پہلو ہے وہ دوسرا پہلو کیا ہے کہ ان صورتوں میں اگر آپ دیکھیں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ، اس میں سورت کا آدھا حصہ جو ہے وہ خاص ہے اہل ایمان کے ساتھ، اور آدھا حصہ ہے اہل کتاب کے ساتھ خاص ہے۔ سورہ بقرہ آل عمران میں شروع میں رکھا گیا یعنی اہل کتاب کو، اور بعد کے حصے میں اہل ایمان کو رکھا گیا۔ سورہ النساء میں اور سورہ معاہدہ کے اندر یہ ترتیب الٹ ہے، پہلے اہل ایمان کو رکھا گیا ہے اور بعد والے حصے میں اہل کتاب کو رکھا گیا ہے۔ تو یہاں ابھی جو کچھ ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ اہل کتاب کو یہاں پہ خطاب کیا جا رہا ہے،
اور یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ جو خطاب ہے اہل کتاب کو، یہ بھی کوئی اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کا سورہ بقرہ میں اور آل عمران میں تھا۔ یہاں پہ بہت تھوڑی جگہ ہیں جس میں براہ راست جو ہے نا اہل کتاب کو خطاب کیا گیا ہو، بلکہ انڈائریکٹلی ان کو خطاب کیا گیا ہے، یعنی براہ راست نہیں کیا گیا بلکہ انڈائریکٹلی جو ہے نا ان سے خطاب کیا گیا ہے۔ اور یہاں سے اب جو آگے مضمون آ رہا ہے یہ اہل کتاب کے ساتھ مخصوص ہے۔ سب سے پہلے جو شروع کی آیتیں ہوتی ہیں وہ سارا یعنی زور ہوتا ہے ان پہ، اور بعد میں آنے والی چیزیں جو ہوتی ہیں پھر ان کو کھولا جاتا ہے۔ اس میں ایک چیز کا ذہن میں خیال رہے، کیونکہ ہم نظم کو ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں، نظم میں جو پچھلی صورتوں کے اندر جو چیزیں آ چکی ہیں، جو اتمام حجت ہو چکا ہے، وہ سارے مضامین سامنے رہنے چاہیے، یعنی سورہ بقرہ کے، سورہ آل عمران کے اگر وہ سامنے ہیں تو جو کچھ یہاں بات کی جا رہی ہے وہ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سٹینڈ الون سورہ ہے اور جو کچھ اس کے اندر بیان کیا جا رہا ہے ہم یہیں سے سمجھیں گے اور پچھلی صورتوں کو بھول جائیں گے تو بعض اوقات چیزوں کو سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ یہاں پہ پھر وہ تفصیل میں قرآن نہیں جاتا بلکہ اشارتاً بات کر دیتا ہے، جو اشارتاً بات ہوتی ہے وہ پچھلی صورتوں میں ہوتی ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہے اس سورہ کے اندر اہل کتاب کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل۔ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو خدا کی کتاب سے بہرہ یاب ہوئے۔ یہ اوتو نصیبا من الکتاب کا لفظ آیا ہے، جن کو دی گئی کتاب، جن کے حصے یعنی نصیب میں دی گئی، جن کے حصے میں کتاب آئی، یعنی کیا کون سی کتاب آئی تھی؟ تورات کا یہاں پہ ظاہر ذکر ہے کہ جن کو ہم نے باقی دنیا کو چھوڑ کے، یہ جو بہرہ یاب ہونا ہے، اوتو نصیبا من الکتاب کا جو لفظ آیا ہے کہ باقی دنیا کو چھوڑ کے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ کتاب دی تھی اور ان کے نصیب میں آئی تھی، ان کے حصے میں آئی تھی، وہ اس سے بہرہ یاب ہوئے تھے۔ اور یشترون الضلالۃ، وہ ضلالت کو پریفر کرتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، ضلالت کو، گمراہی کو ترجیح دیتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی اسی گمراہی کا شکار ہو جاؤ، تم بھی اس راستے سے بھٹک جاؤ۔ تضلو کا مطلب جو ہم ضلالت کہتے ہیں وہ راستے سے بھٹک جانے کو کہتے ہیں، راستے سے جدا ہو جانے کو کہتے ہیں۔ یہ کون سا راستہ ہے؟ جو الکتاب کا راستہ ہے، ہدایت کا راستہ ہے، روشنی کا راستہ ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی اس ہدایت کے راستے سے علیحدہ ہو جاؤ۔ یہ بات ہے یہاں پہ اس چیز کو نمایاں کیا گیا ہے۔ واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے تمہارے دشمنوں کو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے تمہارے دشمنوں کو، یہاں چھوٹتے ہوئے یہ بات کہی گئی ہے، یعنی یہ کہ اب ہم جو پرانے مضامین ہیں جو اہل کتاب کے، وہ ہمیں ذہن میں رکھنے ہوں گے۔ ادروائز اگر ہم یہاں اسی آیت سے دیکھیں گے تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو دشمنی ہے اس کی نوعیت کیا ہے، اور وہ جو نوعیت ہے ظاہر ہے کہ اس کی تفصیل پچھلی صورتوں میں ہو آئی ہے، اور ہم یہاں پہ جو چیز اسی کنٹیکسٹ کے اندر کہی گئی ہے بس ہم اسی کو فوکس کریں گے۔ تمہارے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ اب وہ کون سا پہلو ہے، کیونکہ نظم کو سامنے رکھنا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ تفسیریں پڑھیں گے تو یہاں پہ بے شمار مضامین ہیں جن کو اکٹھا کر دیا گیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو مضمون بے شمار ہیں وہ ضمنی طور پہ تو آ سکتے ہیں، یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ضمنی طور پہ ان کو شامل کر سکتے ہیں، لیکن کیا وہ نظم سے اٹھی ہوئی چیز ہے جس کو یہاں پہ کہا جا رہا ہے؟ نظم کی اٹھی ہوئی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ساتھ ہی یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کافی ہے ولی کے طور پہ، تمہارے حمایتی کے طور پہ، وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور مددگار کے طور پہ اللہ کی ذات کافی ہے۔ یہاں پہ جو بات کہی گئی ہے، جس پہ میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ پیچھے بات کیا کہی گئی تھی کہ یہ کس کو پریفر کرتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، ضلالت کو دیتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہی گئی تھی کہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی اسی ضلالت کا شکار ہو جاؤ، اور اس کے لیے یقیناً کچھ شرارتیں کریں گے، اس کے لیے کچھ پلاننگ کریں گے، کچھ جو ہے نا وہ کچھ اپنے کچھ اعمال کریں گے۔ وہ جو شرارتیں ہیں، وہ جو اعمال ہیں، وہ جو ان کی جو ہے نا دشمنی پہ مبنی جو ہے نا جو ان کی پلاننگ ہوگی، اللہ تعالیٰ کی ذات ان سب کا توڑ مہیا کرے گی۔ یہ اصل چیز ہے کہ ان تضلوا السبیل، کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ، یہ ان کی پلاننگ ہے، یہ ان کی شرارتیں ہیں، یہ ان کی چالیں ہیں۔ ان چالوں کو اور ان شرارتوں کو جو ہے ناکام و نامراد کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ اللہ تمہارا حمایتی ہے، اللہ تمہارا نصیر ہے، اللہ تمہارا ساتھی ہے، اللہ تمہارا مددگار ہے، کہ وہ ان کی تمام چالوں کو ناکام کرے گا اور ان کی تمام شرارتوں کو ناکام کرے گا۔ اب یہ چالیں اور شرارتیں جو ہیں وہ آگے بیان ہو رہی ہیں،
ظاہر نظم کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں. اگر آپ یہ پچھلی چیز اور اگلی چیز کو سامنے نہیں رکھیں گے تو پھر اس سے بے شمار مضامین ہیں جس کو آپ جوڑ دیں گے نہ ٹھیک کر دیں گے. وہ ایک ضمنی چیز ہے، وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسا کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جو چیز پیچھے اور آگے کہی جاتی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے بات کہی جائے کہ اللہ تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے کہ وہ چالیں چلیں گے، اب وہ شرارتیں کریں گے، کس طرح تم بھی جو ہے نا اس راستے سے ہٹ جاؤ، گمراہ ہو جاؤ. اور اس سے پچھلی بات سے تعلق ہے، یہ جو پیچھے بات ہوئی تھی، پیچھے ابھی جو بات کہی نماز کی اور وہ ساری بات ہوئی تھی، اس سے کوئی تعلق ہے؟ اس کے ساتھ تعلق ہے، میں جوڑنے لگا ہوں. تعلق کیا ہے؟ وہ یہ کہ ان کے سامنے وہی چیزیں پیش کی جاتی ہیں. نیچے اگر آپ ترجمے میں دیکھیں، ان کے سامنے یہ اسی کتاب بھیجنے والے کی شریعت پیش کی جاتی ہے، تو اس کے مقابلے میں وہ گمراہی کو ترجیح دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستہ گم کر دو. تمہاری ان دشمنوں سے اللہ خوب واقف ہے، تم ان کی پرواہ نہ کرو، مطمئن رہو، تمہاری حمایت کے لیے اللہ کافی ہے، تمہاری مدد کے لیے اللہ کافی ہے. یہ بات پوری ہو گئی. ان کے سامنے یہ اسی کتاب کے بھیجنے والے کی شریعت پیش کی جاتی ہے. کون سی شریعت پیش کی جاتی ہے؟ پیچھے کیا بات کہی تھی؟ پیچھے یہی کہ اللہ کی عبادت کرو، والدین کی جو ہے حقوق ادا کرو، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو، زکوٰۃ دو، بخل سے کام نہ لو اور ریاکاری سے کام نہ لو. یہ اللہ کی شریعت ہے. اور جب یہ اسی کے بھیجے ہوئے جو ہے نا جو کتاب ہے تورات، اس کے اندر بھی تو یہی مضامین تھے، اس کے اندر بھی یہی مضامین تھے. اور اس کے بعد اگر اب قرآن آ گیا ہے تو انہی مضامین کے ساتھ آیا، کوئی نئی چیز بیان نہیں کر رہا. یہ بات ہے کہ جب ان کو کتاب دی گئی تو وہ کتاب جو ہے وہ گمراہی کو جو ہے نا وہ ترجیح دیتے ہیں، کہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ خود بھی یہ کام نہ کریں، ظاہر ہے کہ وہ نہیں کر رہے تھے، اور اس کے بعد تم کو بھی یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی یہ کام نہ کرو. بات سمجھ میں آ گئی؟ پچھلی بات سے بھی ریلیٹ ہو گئی. اور یہاں پہ واللہ اعلم باعدائکم، اور وہ جو گمراہ کرنے کے لیے تمہیں چالیں چلیں گے، اللہ تمہارے دشمنوں سے واقف. یہ بات واضح ہو گئی، دونوں چیزیں آپس میں ریلیٹ ہو گئی. وہ جو حکمت کی بات تھی، یہاں پر تو شریعت کی بات ہوئی ہے، پیچھے جو یہ الکتاب ہے، الکتاب ہے، الکتاب کتاب ہے. اب کتاب کے اندر حکمت بھی ہوتی ہے، شریعت بھی ہوتی ہے، یہ محض شریعت نہیں ہے. یعنی اسی کتاب کے اندر موجود شریعت پیش کی جاتی ہے. یہاں پہ کتاب وہ شریعت والا لفظ نہیں ہے. جی، یہ اسی کتاب کے بھیجنے والے کی شریعت پیش کی جاتی ہے. تو شریعت کے اندر ظاہر ہے کہ عمومی مفہوم یہ ساری چیزیں شامل کی جاتی. یعنی پوری پچھلے سورہ کے پورے کنٹیکسٹ کو سامنے رکھ لینا. یعنی جب نکاح اور طلاق کی بات ہوئی تھی، اگر آپ نے اس کو بھی دیکھنا ہے تو میں آپ کے سامنے وہ بھی لا دیتا ہوں. یہاں پہ شریعت ایز اے قانون نہیں جی، استعمال ہو رہا، نہیں، قانون کے طور پہ بھی استعمال ہو رہا ہے، اور ویسے بھی کتاب ویسی تو مجموعی بھی جو ہے نا وہ استعمال ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ پیچھے اگر آپ دیکھیں تو ابھی یہ جو آیت نمبر 26 ہے، وہاں پہ جب نکاح کے کون کون سے جو ہے نا رشتے جائز ہیں وہ بات تفصیل کے ساتھ بیان آ گئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا تھا یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم. یہ کس کا حوالہ تھا؟ پچھلی امتوں کا ہی حوالہ تھا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ کوئی نئی چیز نہیں دی جا رہی، یہ پچھلی الکتاب کے مطابق ہی یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. وہ بھی اسی طریقے کے مطابق چلے تھے اور تم بھی اسی کے طریقے کے مطابق جو ہے نا چلو. اس کے بعد کہا کہ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تعالیٰ کی ذات تمہارے اوپر نظر عنایت کرنا چاہتی ہے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتَ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، جو دوسرا فریق ہے وہ چاہتا ہے کہ تم اس راستے سے ہٹ جاؤ. تو گویا کہ ان کو شامل رکھا ہے وہاں پہ بھی اہل کتاب کو. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی اس شریعت میں اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد کنکلوڈ کرنا تھا، اور کنکلوڈ کرتے ہوئے ظاہر ہے کہ یہ چیز سامنے آ گئی کہ یہ جو معاملہ ہے یہ کیا معاملہ ہے. اچھا، اب یہ کہ یہ شرارتیں کر رہے ہیں، دروازہ کھلا تھا وہ. اچھا، اب یہ کہ یہ کیا چلیں گے اس چیز کو ظاہر ہے اب قرآن جو ہے نا لے گا، ایک ایک کر کے لے گا. من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ کیا کرتے ہیں یہ لوگ ان میں سے جو یہودی ہو گئے. یہ لفظی ترجمہ ہے، یہ یہودی ہو گئے. ہادو کا لفظ آیا ہے یہاں پہ فعل کا آیا ہے. کیوں آیا آگے چل کے پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں پھر بعد میں دیکھ لیتے ہیں. یہ تحریف کرتے ہیں. یحرفون کا مطلب تحریف کرنا، اپنی جگہ سے لفظوں کو ہٹا دینا، اس کے لیے آتا ہے. یہ مواضعہ کا لفظ آیا ہے کہ یہ اپنے موقع محل سے ان کو ہٹا دیتے ہیں. ہوا ہوگی ویسے. اچھا، تو ان سے موقع محل سے یہ لفظوں کو ہٹا دیتے ہیں. وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور انکار کیا. وَاسْمَعَ غَيْرَ مُسْمَعٍ، اور ہم نے سنا اور سننے کے بعد بس ایسے ہی جو ہے نا
اس کا ترجمہ بعد میں کر لیتے ہیں. غیرہ یہ سننے کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ غیرہ مسمعین و رائنا، اور یہ رائنا کہتے ہیں لیم بھی السنتہم، یہ زبانوں کو توڑتے مروڑتے ہوئے یہ الفاظ ادا کرتے ہیں، وطعنن فی الدین، اور یہ دین کے اندر طنز کے طور پہ یہ لفظ بولتے ہیں. ولو انہم قالوا سمعنا، اگر یہ کہتے، یعنی سمعنا و عصینا کی جگہ یہ کہتے سمعنا و اطعنا، یہ بعد میں بتاتا ہوں یہ کیا چیزیں ہیں. واسمع، اور وسما غیر مسمعین کی جگہ جو لفظ استعمال ہوا تھا اس کی جگہ صرف جو ہے نا یہ کہتے کہ وسما، اور اس کے بعد جو لفظ آیا تھا رائنا، اس کی جگہ پہ انظر نہ کہتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا و اقوم، اور یہ اچھا ہوتا، یعنی درست ہوتا رویے کے لحاظ سے. ولا قلہ لعنہم اللہ بکفرہم، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پہ لعنت کر دی ہے. اور فلا یؤمنون الا قلیلا، اور اب یہ ایمان نہیں لائیں گے بلکہ کم ہی لوگ ہیں جو یعنی اس وقت جو ایمان لائیں گے. یہ بات ہے یہاں پہ جو بیان کی گئی ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اب یہ جو جتنی چیزیں جو ہے نا ایک ایک کر کے یہاں پہ آئی ہیں ان کو لے لیتے ہیں. یہ کیا چیزیں ہیں؟ اچھا، اب یہاں پہ جو پیچھے بات کہی گئی تھی کہ ان دشمنوں کی چالوں کو اور شرارتوں کو اللہ بہتر جو ہے نا جانتا ہے، سمجھتا ہے. اب ان کو ایکسپوز کیا جا رہا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ اصل میں یہ کرتے کیا ہے. ان میں سے جو یہودی ہوئے، اب یہ کہ یہ کہنے کی بجائے کہ جو ان میں سے یہودی ہیں، براہ راست جو ہے نا وہ پہلے کتاب ہیں، یہ کہنے کی بجائے قرآن مجید نے یہاں فعل لایا گیا، ہادو کا لفظ، یہ یہودی ہوئے. اب یہودی ہو گئے، اس کا کیا مفہوم ہے؟ دہرا فعل کی صورت میں لایا گیا ہے. وہ یہ کہ ان کے سامنے قرآن کی دعوت آئی، قرآن کی دعوت کو یہ سمجھے، اس کے بعد یہ مانے کہ یہ نبی ہے، اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے. یہ سمجھ گئے، یہ اس کو مان گئے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں اور اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے. سورہ بقرہ میں ہم پر تفصیل کے ساتھ پیچھے پڑھائے ہیں. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فرقہ واریت، گروہ پہ مبنی جو عصبیت ہے اس کو اختیار کر لیا. یہ اس فعل کو یہاں پہ نمایاں کرنے کے لیے، اس جو ان کا طبیعت کا جو انہوں نے رویہ اپنایا، تعصب کا جو رویہ اپنایا، اس کو نمایاں کرنے کے لیے ہادو کا لفظ آ گیا ہے. یہ تفہیم القرآن میں اس بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا گیا ہے. یہ وہی اسی کی بات کو جو ہے نا وہ میں نے یہاں پہ ہادو سے جو ہے نا وہ یعنی اس کو بیان کر رہا ہوں. اچھا، اس کو یہ کہ اس کے بعد یہ اپنے جو مواقع ہیں، جو موقع محل ہوتا ہے، وہاں سے جو ہے نا یہ الفاظ کو اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ہٹا کے کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں. وہ کیا چیزیں ہیں؟ اب وہ چیزیں موقع محل جو ہوتا ہے اور اس سے چیزوں کو ہٹا دیتے ہیں، کلام میں سے، بات میں سے، ان کو ہم ایک ایک کر کے لیتے ہیں. یہ کہتے ہیں سمعنا و عصینا، یعنی اصل میں جب کوئی جو مجلسی آداب ہوتے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی بڑا سردار ہو جیسے نبی کی ذات ہے، یا کوئی بادشاہ ہو، کوئی اور اس طرح جو ہے نا کوئی قابل احترام شخصیت ہو، کوئی بات کرتا ہے اور جو آڈینس ہوتے ہیں وہ کہتے کیا ہیں. یہ ایک محاورت عربوں کے ہاں یہ چیز تھی کہ سننے کے بعد وہ یہ کہتے تھے کہ سر آنکھوں پہ آپ کی بات، تو کہتے تھے کہ سمعنا و اطعنا. ہونا تو یہ چاہیے تھا، اصل جو لفظ ہیں وہ ہے سمعنا و اطعنا، یعنی ہم نے بات سنی اور اس کے بعد اطاعت کی. یہ کہنے کی بجائے کہ سمعنا و اطعنا، یہ کہنے کی بجائے وہ کہہ دیتے سمعنا و عصینا. یہ ایک طرح کی ہوٹنگ ہو گئی، ایک طرح کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ کے بدتمیزی ہو گئی، ایک تمسخر اور استہزاء ہو گیا، ہنسی مذاق اور ٹھٹھا ہو گیا. یعنی یہ وہ صورتحال ہے جس کا سامنا یہاں پہ یعنی ہو رہا ہے کہ یہ سمعنا و اطعنا کہنے کی بجائے یہ کیا کرتے ہیں؟ سمعنا و عصینا کہہ دیتے ہیں. فرض کیا کہ وہاں پہ کوئی ان کو ٹوکے کہ یہ تم نے کیا کہہ دیا، تو وہ یہی کہہ دیتے کہ ہم نے تو سمعنا و اطعنا کہا تھا. یعنی اصل میں جو اگر لفظ آیا نا کہ توڑ کے مروڑ کے اپنی جگہوں کو ہٹا دیتے ہیں، اگر کوئی توجہ اتلاتا ہے تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے تو وہی کہا تھا. اب اس میں بندہ کیا لڑے؟ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کے بعد ہے وسمع غیر مسمعین. یہ جو لفظ ہے غیرم، اس کا لفظی مطلب یہ ہوگا کہ سنو، یہ بات پہلے نہیں سنی گئی یا پہلے نہیں سنائی گئی. یہ جو لفظ ہے، یہ محاورہ ہے، یہ ذو معنی ہے. اس کا ایک مثبت پہلو ہوتا ہے اور اس کا ایک منفی پہلو ہوتا ہے. مثبت پہلو کیا ہے؟ ایک دانا شخص ہے، حکیم شخص ہے، اس نے بڑے پتے کی بات کہی اور اس کے بعد جو آڈینس ہے وہ کہتی ہے کہ واہ واہ، اتنی اچھی بات کہی، پہلے اس طرح کی بات کسی نے نہیں کہی. ہوتا نا ایسے
تو یہ وسما غیر مسما کا جو لفظ ہے یہ اس کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، یعنی مسمل۔ اب اس کا ذو معنی کا دوسرا منفی پہلو ہے جس کو قرآن یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اس بات کو سنو جو پہلے نہیں سنائی گئی۔ اس کا جو منفی پہلو ہے، اس کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ سنو، اتنی فضول بات کہی گئی، بے تکی بات کہی گئی، اس طرح کی بات تو کوئی دانا نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ ایک منفی پہلو، مثبت پہلو اپنی جگہ، اور منفی پہلو کو ظاہر ہے کہ وہ یہاں پہ منفی پہلو کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے تھے کہ دیکھو کتنی فضول بات کر دی گئی، بے پر کی بات کر دی گئی، بے مقصد بات کر دی گئی۔ تو یہاں پھر وہ مجلسی آداب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح کی توہین میزانہ جو ہے نا یہاں پہ بات ہے جو کہی گئی ہے۔ اس کے بعد تیسرا لفظ جو ہے وہ رائنہ کا لفظ استعمال کیا ہے انہوں نے۔ رائنہ جو ہے یہ عین کے نیچے زیر ہے۔ یہ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بڑا آدمی بات کر رہا ہوتا ہے یا کوئی بھی شخص بات کر رہا ہوتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے بات سنی اور سمجھ نہیں آئی، آپ کہتے ہیں اردو میں مکرر کہتے ہیں یا کہتے ہیں کہ دوبارہ ارشاد فرما دیجیے، یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں، انگلش میں پارڈن می، یا اس طرح would you please یعنی repeat yourself، اس طرح کے جو ہے نا کوئی جملہ بول دیتے ہیں۔ یہ جو الفاظ ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، یہ ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم کہ دوسرے شخص سے کہ ہم جو ہے نا جو بات کہی ہے اس کو ذرا دہرا دیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو یہ جو لفظ ہے رائنہ، رعایت کرنا، ہماری رعایت کیجیے، یہ عین کے نیچے زیر ہے، زیر کو ذرا لمبا کر دیں تو یہاں پہ یہ آ جائے گی، رائنہ کا لفظ ہو جائے گا، اس کا معنی ہوگا ہمارا چرواہا۔ یہ پھر ایک طرح کی توہین ہو گئی، ایک طرح کا مذاق ہو گیا، ایک ٹھٹھا ہو گیا۔ تو یہ جب یہ کر رہے ہوتے ہیں تو دو نقطہ نظر ان کے سامنے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا کہ لیم بھی السناتہم، یہ اپنی زبانوں کو تروڑ مروڑ کے یہ لفظ اس طرح بیان کرتے ہیں، وطعنا فی الدین، اور دین کے اندر تان کے طور پہ، تان کا مطلب یہ تمسخر، استہزاء، مذاق، مذاق کے طور پہ، تانے کے طور پہ یہ اس چیز کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد کریکشن کی ہے قرآن مجید نے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ ان کو یہ کہنا چاہیے کہ سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا کی جگہ کیا کہنا چاہیے؟ سمعنا واطعنا کہنا چاہیے۔ اور اس کے بعد وسمع غیر مسمع کی جگہ کیا ہونا چاہیے؟ وسمع، صرف وسمع کہتے ہیں کافی ہے کہ ہم نے سنا، ٹھیک ہے نا، اس کو سنو یہ بات کو، ونظرنا، اور جو لفظ رائنہ کا لفظ تھا اس کی جگہ ونظرنا کا لفظ استعمال کیا جائے، یعنی اس کو ریپلیس کر کے قرآن نے کریکشن کر کے ان کو کہا کہ یہ لفظ کیا جائے، آئندہ مجلس یا آداب میں یہ لفظ بولے جائیں، وہ لفظ نہ بولے جائیں جو پیچھے بیان ہوئے ہیں کہ رائنہ کی جگہ ونظرنا، یہ ہماری طرف نظر عنایت کیجیے، اردو میں ترجمہ اس کا کر لیں، یہ وہی لفظ ہے کہ ہماری طرف نظر عنایت کیجیے، یہ بھی وہی لفظ ہے رائنہ کا، لیکن عین کے نیچے جب لمبا کر دیتے ہیں تو ہمارا چرواہا بن جاتا ہے تاکہ وہ ایمبیگوٹی جو ہے نا وہ ختم ہو جائے۔ اور وسمع، بس اتنا ہی لفظ بولیں، سنو، اور سمعنا واطعنا کا جو ہے نا یہ لفظ بولا جائے، یہ ان کے لیے بہتر ہے، اور رویے کے لحاظ سے بھی یہ درست رویہ ہے، لائے عمل ہے، اقوم کا لفظ آیا ہے کہ یہ ایک درست رویہ ہے۔ یہاں پہ ایک دو چیزیں ہیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہاں لفظ آیا ہے طعناً فی الدین، یہ اصل میں جو الفاظ تھے مجلسی آداب میں سامنے رکھیں تو یہ استہزاء کس کا ہو رہا تھا، کس ذات کا ہو رہا تھا؟ نبی کی ذات کا ہو رہا تھا، لیکن قرآن نے اس کو یہ نہیں کہا کہ نبی کا استہزاء ہو رہا ہے، دین کا استہزاء ہو رہا ہے۔ اب یہاں پہ نبی اور دین دونوں کو ایک ہی جگہ پہ رکھ دیا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں یا استاد محترم نے اپنی کتاب مزار میں پہلا جملہ لکھا ہے کہ دین کا ایک ہی سورس ہے، وہ نبی کی ذات ہے، دین اور نبی کی ذات کو جدا نہیں کیا جا سکتا، اس چیز کو جو ہے نا یہ چیز سامنے رہنی چاہیے ہمیشہ۔ یہاں اصل میں جو ٹارگٹ ہے نبی کی ذات ہے، استہزاء ان کا ہو رہا ہے، مذاق اور یعنی بے توقیری ان کی ہو رہی ہے، لیکن اس کو قرآن مجید نے طعناً فی الدین کہا ہے، یعنی دین کے اندر یہ مذاق ہے، دین کے لیے مذاق ہے۔ تو یہاں پہ اصل اگر آپ دیکھیں تو رسول کی ذات ہے، نبی کی ذات ہے، لیکن دونوں کو اکٹھا ایک ہی جگہ پہ رکھ کے یہ بات جو ہے نا بیان کی گئی ہے۔ تو اس لیے کہ رسول کی ذات، کتاب اور دین یہ کوئی مختلف چیزیں نہیں ہیں، آپ یہ مختلف پہلو تو کہہ سکتے ہیں لیکن یہ ایک ہی چیز ہے۔ رسول کی ذات کا فرمایا ہوا وہ دین ہے، ان کا عمل کیا ہوا جو بطور دین ہے وہ دین ہے، اس کو بطور دین ہی جو ہے نا ہم اختیار کریں گے، یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو جو ہے یہ یہاں پہ نمایاں کرنا مقصود ہے، ہمارے ہاں جو ہمارا مسلمانوں کی جو فلسفی ہے، علم کلام ہے یا جو فکر ہے، اس کے اندر رسول کی ذات کی جو توہین ہے
وہ جو نقطہ نظر ہے قرآن مجید اس کو جگہ جگہ نگیٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہمارے ہاں مسلمانوں میں اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا پہلو کو سامنے آتا ہے تو مسلمان قتل و غارت پہ اتر آتے ہیں، یہ تو ہم جانتے ہیں سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے فتوے ایشو کیے جاتے ہیں۔ قرآن اس کو جگہ جگہ بیان کر رہا ہوتا ہے، یہاں پہ پھر ایک رسول کی ذات کی جو ہے نا توہین کا پہلو سامنے آیا ہے اور اس کو اصلاح کی ہے۔ قرآن اصلاح کرتا ہے لیکن مسلمان اصلاح نہیں کرتے، یہ چیز سامنے رہنی چاہیے۔ یہاں کس چیز کی اصلاح کی ہے کہ وہ کام غلط ہے، یہ کام کیا جائے، اور اب یہ مکی دور بھی نہیں ہے، یہ بھی سامنے رکھیں۔ مسلمانوں کی حکومت ہے، وہ چاہتے تو ان لوگوں کو سزا دے سکتے تھے، ان لوگوں کو قتل کر سکتے تھے، لیکن یہاں پہ پھر جو ہے نا قرآن مجید کیا کر رہا ہے، وہ اصلاح کر رہا ہے۔ قتل و غارت کی جو ہے نا کوئی تلقین ایسی کوئی نہیں دے رہا۔ یہ ایک بڑی اہم چیز ہے، یہ مضمون کوئی یہاں پہلی دفعہ نہیں آیا، یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن قانونی طور پہ اگر سزا دیتے ہیں تو وہ تو کوئی غلط بات نہیں ہے نا۔ وہ انسانی سطح پہ ہوگی، جو بھی کوئی سزا اگر فرض کیا کرتے بھی ہیں، لیکن پاکستان میں قانون بنا ہوا ہے جی جی، اور وہ قانونی طور پہ بس ایسے شخص کو سزا دیتے ہیں کہ جو اس طرح کی اس کو پھر شریعت کے نام پہ نہیں کہا شریعت کے نام پہ نہیں، لیکن شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان خود وہ سزا دینے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ مسئلہ ہے۔ یہ سزا دینے، ایک چیز تو وہ مسلمان خود سزا دینے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، دوسری جو سرکاری طور پہ جو سزا دی جاتی ہے کیا وہ شریعت ہے، یہ بھی دیکھا جائے گا نا، یہ دونوں پہلو سامنے رہنے چاہیے۔ تو اس کو حدود آرڈیننس میں جی حدود آرڈیننس کی جو میں بات کر رہا ہوں، وہاں پہ جو سزا دی گئی ہے وہ موت ہی کی سزا ہے، پھانسی کی سزا ہے، ٹھیک ہے نا، جو آخری ایکسٹریم ہے۔ وہ جو سزا ہے کیا وہ جو ہے نا کسی کی جان لینا، قرآن مجید کے مطابق دو ہی صورتوں میں سزا لی جا سکتی ہے، سزا دی جا سکتی ہے، یا تو کسی شخص نے کسی شخص کو قتل کیا ہو، یا دوسرے کو جان و مال کے در پہ ہو گیا ہو۔ یہ جو ایکسٹریم سزا ہے قتل کی، کسی کو قتل کرنا، یہ دو صورتوں میں ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، خواہ وہ کوئی حکومت ہی کیوں نہ ہو، کہ وہ کسی کو قتل کی جائے۔ فساد فی الارض کے اس میں نہیں لیتے اس کو، اس وجہ سے کہ جی وہ ایک طریقے سے فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ یہ بحث لمبی ہے، لیکن ظاہر انٹرپریٹیشن کی بحث لمبی ہے، لیکن یہ کہ یہ چیزیں سامنے رہنی چاہیے، یہ دونوں چیزیں کہ وہ اس پہلو کو یعنی سامنے رکھنا چاہیے۔ اچھا، دوسری اس کے بعد کہا کہ وَلَٰكِن لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، اللہ تعالیٰ کی ذات نے لعنت کر دی ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔ اب یہ کفر کون سا ہے یہ بھی سامنے رکھا جائے گا۔ کفر ہے وہ پیچھے جو کتاب کی بات آئی تھی، کتاب کی شریعت پیش کی جاتی ہے، یہ اس کا انکار کر بیٹھے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ جو رویے اختیار کر لیے ہیں کہ رسول کی آہنت کے اور دین کے اندر تان ہے، دونوں چیزوں کو سامنے رکھیں تو یہ ان کے دونوں رویوں کو ملا کے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے اس کفر کی وجہ سے، اس انکار کی وجہ سے ان پہ لعنت کر دی ہے۔ اب یہ لعنت جو ہے یہ اردو زبان میں جب یہ لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گالی ہوتا ہے، یہ عربی زبان میں گالی نہیں ہے، یہ بھی رہنی چاہیے، اسپیشلی قرآن مجید کا جو زبان ہے اس کا مطلب بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے ہیں۔ اب اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے ہیں تو یہ کون سی رحمت ہے جس سے یہ دور ہوئے ہیں؟ آگے چل کے یہ مضمون آئے گا، لیکن میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ یہ کون سی رحمت سے دور ہوئے ہیں۔ پیچھے جو بات کہی گئی تھی کہ واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا، یعنی اللہ کی رحمت کیا ہے کہ اللہ کسی قوم کے پیچھے کھڑا ہو جائے، ولی ہو جائے، یا اس کی نصرت کے لیے کھڑا ہو جائے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ جب یہ نصرت کھینچ لی جاتی ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ لعنت ہے۔ یہ بیسیکلی وہ پہلو ہے کہ نہ ہی اب ان کا اللہ ولی ہے اور نہ ہی اللہ ان کی نصرت کے لیے کھڑا ہوگا۔ اب یہ مضمون آگے بھی آئے گا تو ظاہر ہے جب آئے گا تو اس وقت اس کو ریلیٹ کر دیں گے، لیکن یہ کہ یہ لعنت کی جو ہے نا وہ کیا صورت ہے اس کو جو ہے نا یہاں پہ سامنے رکھنا چاہیے۔ اچھا، یہاں پہ اس کے بعد یہ کہا کہ فلا یؤمنون الا قلیلا، ان لوگوں میں سے جو یہ کام کر رہے ہیں بہت تھوڑے لوگ جو ہے نا ایمان لائیں گے، باقی ظاہر ہے کہ یہ اپنے کفر پہ ڈٹے رہیں گے۔ اس پیراگراف میں کوئی سوال ہو تو اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ جی چلیں پھر آگے۔ اچھا، اس کے بعد کہا گیا کہ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها او لنعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر اللہ مفعولا۔ اب اس کے بعد یہ کیونکہ ان پہ اتمام حجت ہو چکا ہے، اب ان کو آخری تحدید کی جا رہی ہے، وارننگ دی جا رہی ہے، ان کو یوں کہیں کہ وعید جو ہے نا وہ سنائی جا رہی ہے
کہ اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی ہے، تم اس کتاب پہ ایمان لے آؤ، جس پہ جو نئی کی دعوت پیش کی جا رہی ہے، اور یہ مصدقا لما معکم، اور یہ اسی کی تصدیق میں اتری ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے، یعنی اسی کی دعوت ہے، اسی کو رپیٹ کیا جا رہا ہے، من قبل، اس سے پہلے کہ تمہارے چہرے بگاڑ دیے جائیں۔ نتمیسا کا مطلب ہوتا ہے بگاڑ دینا، برابر کر دینا، ملیا میٹ کر دینا، تمہارے چہرے جو ہے نا وہ بگاڑ دیے جائیں، فنردھا علی ادباریہا، اور تمہارے چہروں کو الٹ کر کے یعنی پیچھے منہ کر کے ان کو برابر کر دیا جائے، ادباریہا پیچھے کو کر کے، فنردھا اس کو پیچھے کر کے اس کو جو ہے نا برابر کر دیا جائے، یا لعنت کر دی جائے، او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، اور اسی طرح جو ہے نا لعنت کر دی جائے جس طرح اصحاب سبت پہ لعنت کر دی گئی تھی۔ اصحاب سبت کیا ہے یہ ہم جانتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر، کہ جنہوں نے سیٹرڈے کو جو ہے نا ہفتے کے روز کی بے حرمتی کی گئی تھی، جس طرح ہمارے لیے جمعے کا دن ہے ان کے لیے ہفتے کا دن ہے، تو انہوں نے بے حرمتی کی مچھلیاں یعنی پکڑنے کے سلسلے میں ان کو منع کیا گیا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا، تو انہوں نے جو ہے نا یہ کام کیا، اور یہ سورہ بقرہ کے اندر اس کی بڑی تفصیل جو ہے نا ہم دیکھ آئے ہیں۔ جب انہوں نے یہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو بندر بنا دیا، یہ خنزیر بنا دیا، یہ ہم پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں، وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور جب اللہ سزا دینے پہ آتا ہے تو وہ جو حکم ہوتا ہے اس کا سزا کا، وہ لازمی طور پہ سزا لوگوں کو مل جاتی ہے۔ یہ دنیا کے اندر سزا ہے جس کی یہاں پہ بات کہی گئی ہے، یہ ایک طرح کی تہدید ہے، ایک طرح کی دھمکی ہے، ایک طرح کی جو ہے نا وعید ہے، یہ یہاں پہ بیان کی گئی ہے، یہ کہ جو اتمام حجت کے بعد جو سزا کا دور ہوتا ہے اس میں مختلف قسم کی سزائیں ہیں جو ان کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ مشرکین مکہ کے سامنے بھی رکھی ہیں، یہ مختلف آپشنز ہوتے ہیں جو ان کے سامنے رکھے جاتے ہیں کہ یہ سزا بھی مل سکتی ہے، یہ بھی مل سکتی ہے، یہ بھی مل سکتی ہے، تو ان سزاؤں میں سے جو اہل کتاب کو سزائیں ان کے سامنے رکھی ہیں، جو ان کے رویے تھے، جو ان کے رویے سامنے آتے گئے تو ان کے سامنے وہ وعدیں ان کو سنائی گئیں، وہ وارننگز ان کو دی گئیں کہ تمہارے موجودہ جو رویے ہیں اس کی بنیاد پہ تمہاری یہ سزا بنتی ہے، یہ سزا بنتی ہے، لیکن دنیا کے اندر آخر میں کون سی سزا دی گئی اس سورہ توبہ میں ہمیں معلوم ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ زیر دست رکھا گیا، اور ان کے اوپر جو ہے نا وہ ایک طرح کا جو ہے نا ٹیکس جو ہے نا وہ لاگو کر دیا گیا، اور یہ ان کی سزا سورہ توبہ کے اندر جو ہے نا وہ بیان ہوئی ہے۔ لیکن یہاں پہ ظاہر ہے کہ جو ان کے رویے ہیں، جس طریقے سے یہ اس طرح بہیو کر رہے ہیں، اس وقت کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی جو ہے نا یہ سزا جو ان کو رکھی گئی ہے کہ تمہارے چہرے بگاڑ دیے جائیں۔ یہاں پہ جو لفظ آیا ہے وجوہن، یہ نہیں کہا کہ وجوہہم، یہ ایک طرح کی جو ہے نا وہ نفرت ہے، کراہت ہے جس کا اظہار ہے کہ ان کے چہروں کے تک جو ہے نا ان کے تعلق کو بیان نہیں کیا، بلکہ محض یہ کہہ دیا نقرہ کے صورت میں کہ یہ ان کے چہروں کو ہم جو ہے نا اس طرح بگاڑ دیتے ہیں، اور ہم اس کو بگاڑ کر ان کو پیچھے کر کے فلیٹ کر دیتے ہیں، بالکل سپاٹ کر دیتے ہیں۔ یہ چہروں کی بات کیوں کہی گئی؟ چہرے پیچھے جو ہے نا اگر ہم پچھلی بات کے ساتھ اس کو ریلیٹ کریں تو چہرے کے اوپر کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ کان ہوتے ہیں، آنکھ ہوتے ہیں، منہ ہوتا ہے بات کرنے کے لیے، تو یہ بیسیکلی یہ سزا ہے ان کے عمل کے مطابق ان کو دی جا رہی ہے کہ انہوں نے سننے سے کام نہیں لیا، ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کان دیے تھے، ان کا یعنی غلط استعمال کیا، ناک دیا سونگنے کے لیے، آنکھیں دی دیکھنے کے لیے تو ان کا غلط استعمال کیا، منہ کے جو بولنے کے لیے تھا اس کا غلط استعمال کیا، تو اس کے جو ان کا عمل تھا اس کے مطابق جو ہے نا یہاں پہ سزا بالکل اس طرح کی جو ہے نا سجیسٹ کی گئی ہے۔ یہ تدبر قرآن نے اس طریقے کو ریلیٹ کیا ہے۔ اس کے بعد یہ کہ یہ جب اللہ سزا سر دینے یہ پہ آئے، جی سر یہ وجوہ جو ہے یا وجہ جو ہے یہ شخصیت کے معنوں میں بھی آ سکتا ہے؟ یہ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، شخصیت کے معنی میں بھی آتا ہے اور یہ چہرے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے یہ چہرہ ہے لفظی معنی میں استعمال ہوا ہے، یہ موقع محل ہوتا ہے کہ یہ کس جگہ پہ شخصیت کے معنی میں استعمال ہوگا اور یہ کس جگہ لفظی معنی میں استعمال ہوگا۔ تو یہاں نتمسا کا لفظ آ گیا ہے، اور فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، یہ جو دونوں آگے اور پیچھے جو محاورے ہیں، الفاظ ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ یہ یہاں پہ ظاہری جو چہرہ ہے اس کو یعنی لیا گیا ہے، چہروں کو ہی بگاڑا جائے گا، اور پیچھے کر کے چہروں کو یعنی سامنے سے نہیں بلکہ بالکل الٹ کر کے چہروں کو، جو ان کی گردنوں کے اور جو پیچھے جو ہوتا ہے یعنی بالکل سپاٹ ہوتا ہے، جگہ فلیٹ ہوتی ہے، اسی طرح ان کا سامنے کا حصہ بھی بالکل اسی طرح کر دیا جائے گا جس طرح کا پیچھے ہے۔ تو گویا کہ وہ تمام علامتیں جو چہرے پہ ہوتی ہیں، آنکھ ہوتی ہے، ناک ہوتا ہے، کان ہوتے ہیں، تو وہ سارے ملیا میٹ ہو جائیں گے، وہ سارے تباہ و برباد ہو جائیں گے، جس طرح ہم نے
ان کو یعنی ایک سزا یہ رکھی، دوسری سزا جو تھی وہ اصحاب سبت کی تھی۔ یہ دو سزائیں ہیں جو ان کے سامنے موجودہ رویوں کو جو ہے نا سامنے رکھتے ہوئے ان کو سامنے وعید کی گئی، ان کو دھمکی دی گئی کہ تمہارے موجودہ جو رویے ہیں اس کے مطابق یہ سزا جو ہے نا تمہیں دی جا سکتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ جب جون سی بھی سزا دی جائے گی وہ جو سزا ہوگی وکانا امر اللہ مفعولا، تو وہ لازمی طور پہ جو ہے نا سر یہ یہ ادا اس کر میں دی جائے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے اہل کتاب سے، گی۔ اہل جی کتاب ایمان لاؤ، اس پہ جو نازل کیا ہم نے تمہارے اوپر، جی جی اور ان سے ڈائریکٹ خطاب ہو رہا ہے، پھر نل آنا ہم جی جی میں اس کی طرف آ رہا تھا، کیوں نہیں کہا اس جی میں اسی کی طرف آ رہا تھا۔ ابھی جو ہے نا ابھی جو پہلی بات ہوئی تھی وہ بات یہ ہوئی تھی کہ اس میں ایک چیز کو جو ہائی لائٹ کیا گیا ہے وہ ہے وجوہہم کا لفظ استعمال نہیں ہوا، یہ لفظ وجوہن لفظ استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کراہت کے جنا اظہار کیا ہے، نفرت کا اظہار کیا ہے ان کے چہروں سے، یعنی اس کو ریلیٹ نہیں کیا ان کے چہروں کے ساتھ، تمہارے چہرے ہے ہی ایسے ہیں، یعنی ایک طرح ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ اس میں ایک اور بڑی خوبصورت جو ہے نا جو طاہر صاحب نے بھی ہائی لائٹ کیا ہے اور بڑا اہم ہے یہ پہلو بھی، یہ کہ اس کے اندر جو بات کہی گئی ہے کہ یہ آغاز جب یہ کیا گیا ہے تو ڈائریکٹ خطاب کیا ہے، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنو، یہ ایک دو جگہ ہیں، ابھی آگے ایک جگہ یہ ہے جس میں ڈائریکٹ خطاب کیا گیا ہے۔ جب ہم نے یہ ٹاپک پڑھنے سٹارٹ کیا تھا تو اس وقت کہا تھا کہ بہت تھوڑی جگہ ہیں جہاں پہ اہل کتاب کو ڈائریکٹ خطاب کیا گیا ہے، تو یہاں پہ جو دھمکی دی گئی ہے، وعید دی گئی ہے، آغاز تو کیا گیا ہے ڈائریکٹ آڈینس ان کو سامنے رکھ کے بات کہی گئی ہے، لیکن اس کے بعد فوری طور پہ نفرت اور کراہت کا مضمون آ جاتا ہے، تو وجوہن کہا ہے، وجوہہم بھی یہ لفظ ہو سکتا تھا لیکن وجوہہم نہیں ہوا تو صرف وجوہن کہا ہے۔ اس کے بعد اگلی بات جو ہے او نلعنہم، فوری طور پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے رخ جو ہے خطاب کا موڑ کے اہل ایمان کی طرف کر دیا ہے، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آغاز ہوا تھا ڈائریکٹ خطاب سے وہ وعید تھی، دھمکی تھی، اور اس کے بعد کراہت کا اظہار کیا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو پسند نہیں کیا کہ دوبارہ ان کی طرف جو ہے نا رخ کر دیا جائے، اور بات کو مکمل کرنے کے لیے کیونکہ دوسری سزا سجیسٹ کرنی تھی وہاں پہ، بات کو مکمل کرنے کے لیے جو دوسری بات ہے وہ مسلمانوں کو کہہ دی، او نلعنہم، یہ جو ایک ہی جملے کے اندر ایک ہی آیت کے اندر خطاب کے رخ بدلتے جاتے ہیں، یہ اس کی ایک بڑی نمایاں ترین مثال ہے۔ یعنی بات کہاں سے شروع ہوتی ہے، آڈینس کون ہے، اہل کتاب ہیں، اس کے بعد نفرت اور کراہت کا مضمون آ گیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو پسند ہی نہیں کیا کہ دوبارہ ان سے جو ہے نا کلام کیا جائے، اور بات کن کو کر دی، انڈائریکٹ طریقے سے مسلمانوں کو کر دی، اہل ایمان کو کر دی۔ یا ہم سزا دے سکتے ہیں، لعنت دے سکتے ہیں، لعنت کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم نے لعنت کی اصحاب سبت پہ، تو یہ دوسری سزا سجیسٹ کرتے ہوئے پچھلی سزا کے ساتھ ان کو ڈائریکٹلی جو ہے نا ان کو خطاب نہیں کیا گیا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ دوسری یہ چیز کہ اگر آپ دیکھیں مضمون جو ہے نا آج یہاں ختم کر دیتے ہیں، میری اپنی طبیعت جو ہے نا ظاہر ہے کہ میں نے کہا روٹین میں آ جاتے ہیں تو سنڈے کا آج کا یہ سیشن کر لیتے ہیں، بس یہاں پہ ہی مضمون کو ختم کرتے ہیں۔ اس میں ایک چیز جو ہے میں ایک اور جو نمایاں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہاں لعنا کا لفظ استعمال ہوا ہے اور نلعنہم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اگر اس سے پہلے تھوڑی دیر پہلے جائیں تو یہ لفظ پہلے بھی آ چکا ہے پچھلی آیا کے اندر، وہ تھا یہاں پہ یہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، تو یہ لعنت کا لفظ ہے، یہ اب بار بار آئے گا، بار بار آئے گا، یہ ایک دفعہ یہ آ گیا، اس کے بعد دو دفعہ یہاں پہ آیا ہے، یہ چیزیں سامنے رہنی چاہیے۔ اگلا جو مضمون ہے یہ تھوڑی سی تفصیل چاہتا ہے، تو انشاءاللہ اگلی دفعہ حاضر ہوں گے۔ کوئی آج کے اس پیراگراف کے بارے میں کوئی سوال ہے، کوئی اور چیز ڈسکشن ہے، زیر بحث لانا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں۔ اس میں یہ پہلو ہو سکتا ہے کہ جو سب کو واقعہ ابھی قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں آیا، اس وقت بھی بات ہو رہی ہے، اسی وجہ سے ان کو ڈائریکٹ مخاطب کیا کہ وہ کیونکہ ان کی کتاب میں موجود ہے، اور مسلمان جو ہے یہ کیونکہ زیادہ تو مکہ سے آئے، ان کو اس کی کتاب کی نالج نہیں ہوگی اس وقت۔ جی یہ واقعہ جو ہے نا کیونکہ ہمارے نقطہ نظر کے مطابق جو پچھلی صورتیں ہوتی ہیں وہ تاریخی تسلسل کے ساتھ آ رہی ہوتی ہیں، یعنی سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے پہلے، پھر اس کے بعد سورہ آل عمران آئی ہے، سورہ نساء آئی ہے، تو یہ واقعہ جو ہے نا سورہ بقرہ میں آ چکا ہے، یعنی اس لیے یہاں پہ اس کو تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تفصیل اس کی وہاں مل جائے گی۔
تو یہاں کما کا لفظ آ گیا، جیسا کہ ہم نے سزا دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیچھے بھی کوئی واقعہ اس طرح کا ہونا چاہیے، یا ان کو ایک نون واقعہ ہونا چاہیے، لیکن قرآن مجید میں نون واقعہ تو ان کے لیے تو تھا، ان کے لیے تھا، آلریڈی تھا، لیکن قرآن مجید میں اس کو پہلے جو ہے نا بیان کیا ہے سورہ بقرہ کے اندر. یہ ہے، یہ بات سامنے رہنی چاہیے. سر یہ اچھا تھوڑا سا یہ جو سوری سر یہ تھوڑا سا دوبارہ بتا دیجیے گا، یہ جو آپ نے کہا نا، یہ جو بات ہو رہی ہے وہ اس میں آڈینس چینج ہو گئی ہے، تو یہ تھوڑا سا بتا دیجیے گا دوبارہ سے. جی میں پھر سے بتا دیتا ہوں. اگر آپ دیکھیں تو یہ کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنو، جن کو کتاب دی گئی ہے یہ بات کی گئی ہے کہ وہ ایمان لے آئیں. یہ جو آمینو ہے یہ ہے جملے کی نیت جو ہے، اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ڈائریکٹ آڈینس ہے اس سے بات کی جاتی ہے، ایمان لے آؤ. آپ کے سامنے لوگ بیٹھے ہیں، مختلف طرح کے لوگ ہیں، اہل ایمان بھی ہیں، اہل کتاب بھی ہیں، منافق بھی ہیں. آپ یعنی پوری جو آڈینس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب لوگ ہیں وہ سارے سامنے ہیں، ان کے سامنے بات کہی گئی ہے. لیکن ان میں سے ہائی لائٹ کن کو کیا جا رہا ہے؟ جن کو کتاب دی گئی ہے، اور ان کی طرف منہ کر کے کہا جائے کہ آمینو، ایمان لے آؤ، تم ایمان لے آؤ. بما نزلنا مصدقا لما معکم، کم کا پھر جو ہے نا ضمیر آ گئی، جو تمہارے اوپر جو ہے نا نازل ہو چکی ہے پہلی کتاب، اس کی تصدیق میں یہ کتاب نازل ہو رہی ہے، اس کا مصداق بن کے جو ہے نا یہ کتاب آ گئی ہے، یہ نبی آ گئی ہے. کم آیا ہے، کم کا مطلب پھر جو ہے نا یو پیپل، یہ بھی ڈائریکٹ آڈینس ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا، یہ ڈائریکٹ آڈینس ہیں. اس کے بعد خطاب جو ہے اس کا رخ بدلتا ہے تھوڑا سا، ہلکا سا. من قبلی ان نطمس وجوہا، یہاں اصل میں ہونا چاہیے تھا وجوہہم یا وجوہہم ہونا چاہیے تھا. نہ یہاں پہ قم ہے اور نہ یہاں پہ ہم ہے. یہ جب بغیر ہم اور قم کے آیا ہے، ہم آتا ہے دم یا دے، ٹھیک ہے، قم ہوتا ہے یو پلورل کی صورت میں، اور یہاں نہ ہم آیا ہے نہ قم آیا ہے. تو یہاں پہ خطاب جو ہے یہ یہاں پہ یوں کہہ لیں کہ کسی کو بھی جو ہے نا وہ ایڈریس نہیں کر رہا. یہاں ایک نفرت اور کراہت کا مضمون آ جاتا ہے. جب اس طریقے سے آتا ہے، الف لام نہیں ہوتا اور ضمیر ساتھ نہیں لگی ہوتی، تو ایک طرح کا وہ مضمون اس طرح بن جاتا ہے. یہ تدبر قرآن میں اس کی مثالیں دی ہوئی ہیں مزید. تو یہ ایک نفرت اور کراہت کا مضمون ہو جاتا ہے، یعنی ان کی وجود پہ نفرت ہے، لعنت برسی ہوئی ہے، جس کو جس طرح کہا نہیں گیا کہ یہ مغضوب، یعنی اللہ کا غضب ہے جو ان پہ پر جو ہے نا آ رہا ہے. یہ غیر المغضوب علیہم کا جو لفظ آتا ہے کہ یہ بیسیکلی وہ مغضوب ہو چکے ہیں، یہ لعنت ان کے چہروں پہ پھٹکار پڑ چکی ہے، اور ہم ان کے چہروں کو جو ہے نا بگاڑ دیں گے، جس طرح کہ یہ ان کے رویے ہیں. یہاں وجوہہم کی بجائے یا وجوہکم کی بجائے کہ تمہارے چہروں کو، صرف یہ کہا کہ صرف چہروں کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پھٹکار ہے، یہاں لعنت ہے، نفرت کا مضمون ہے. اور اس کے بعد اس پھٹکار کو یہ جو لفظ آیا ہے آگے بڑھتے ہیں، او نل انہم، ہم یہاں پہ کم بھی آ سکتا تھا، اب یہ کم نہیں آیا، ہم آ گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو بولنے والا ہے اس کا رخ کس طرف ہے. اب یہ رخ جو ہے، ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے ہم لعنت کر دیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب خطاب کا رخ اہل ایمان کی طرف ہے، اہل کتاب کو انڈائریکٹلی کہا جا رہا ہے. یہ بات واضح ہوئی میری؟ جی جی. یعنی ایک ہی آیت کے اندر کس طرح رخ بدلتے ہیں، اس چیز کو ظاہر ہے کہ ہماری جو تدبر قرآن اور یہ کتاب ہے البیان، اس میں بڑا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ زبان و بیان کی چیزیں اور جو خطاب کا رخ بدلنا ہے، یہ بھی جو ہے نا بیسیکلی چیزوں کو سمجھنے میں بڑی مدد دیتا ہے. تو یہاں پہ جس طریقے سے خطاب کا رخ بدلا ہے وہ بڑا نمایاں ہو کے سامنے آ جاتا ہے. جی، یہ کم اور ہم کا جو فرق ہے، فرق ہے، اور درمیان میں کم اور ہم نہیں لایا گیا. شروع میں کم لفظ آیا ہے لیکن اس کے بعد درمیان میں نہیں لایا گیا، اور اس کے بعد آخر میں پھر ہم لایا گیا ہے. تو یہ خطاب جو کر رہا ہے شخص ظاہر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو خطاب کا رخ بدل رہا ہے. یعنی پہلے آڈینس کچھ اور ہیں، اس کے بعد کچھ اور ہیں، پھر اس کے بعد کچھ اور ہیں. تھینک یو. چلیں جی، اسی کے ساتھ آج کا یہ سیشن ہم ختم کرتے ہیں. اگلے سنڈے پھر حاضر ہوں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر. شکریہ صاحب.